अस्सलाम वालेकुम सिटी एट 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफ कोर्स कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएं, क्योंकि आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजर रहा, उसे आसान कर सकता है। और हमेशा याद रखना चाहिए, हमें नहीं पता कि दूसरे लोग किस तरह के वक्त से गुजर रहे हैं या किस तरह की परेशानियां हैं उनकी ज़िंदगी में। तो अगर कोई आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं भी करे, थोड़ी देर के लिए अपने आप को सिचुएशन से दूर करें, काम डाउन हो और फिर जाकर डील करें। तो जी आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बात करते हैं आइंदा 24 घंटे में फैसलाबाद शहर के मौसम के क्या सूरत हाल रहेंगे। अगर मैं बात करूँ ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 22 डिग्रीज रहेगा। इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर रहेगा 7 डिग्रीज। आपको पता है कि फैसलाबाद शहर में बारिश के हवाले से बड़ी ही उम्मीद की जा रही थी, लेकिन बारिश नहीं हुई है अभी तक। और संडे को प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि हमें थोड़ी सी बारिश, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी बारिश देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ विजिबिलिटी 805 मीटर्स है, जो कि कंपैरेटिवली तो ठीक है, बेहतर है पिछले हफ्ते से, लेकिन फिर भी थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड है। अगर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं तो फ़ोन करके बता दें कि आप लेट हो जाएंगे या फिर थोड़ा जल्दी निकलें, लेकिन जल्दी नहीं करें, अपनी जान और दूसरों की जान को खतरे में नहीं डालें। और यूवी इंडेक्स की बात करें तो 0 है, क्योंकि थोड़ा सा फॉगी है आज वेदर, तो इस वजह से ये 0 इंडेक्स हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन सनस्क्रीन का लाजमी तौर पर 11 बजे से लेकर 2 बजे के दरमियान अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो सनस्क्रीन का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। आगे बढ़ते हुए आपको पता है हमेशा हमारी कोशिश रही है एक पॉजिटिव और एक अच्छे मैसेज और थॉट के साथ दिन का आगाज करते हैं। आज भी कुछ ऐसे हुआ, एक दिन एक नेकी में हमारे साथ मुफ्ती राखिब नईमी मौजूद हैं, चलते हैं उनके पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की अच्छी बात, वुज़ू का तरीका। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से एक दफ़ा हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पानी लाने के बारे में हुक्म फरमाया और साथ ये कहा कि आओ आज मैं तुम्हें वुज़ू करने का तरीका बताऊं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पानी लेकर आए। आपने पहले अपने हाथों को धोया, उसके बाद आपने 3 बार कुल्ली की, 3 बार आपने नाक में पानी डाला, फिर आपने 3 बार अपने चेहरे को धोया। और चेहरे को धोने में आपने जहाँ से बालों की उगने की इब्तिदा सर पर है वहाँ से लेकर थोड़ी के नीचे तक और दोनों कानों की लो के दरमियान जितना चेहरे का हिस्सा है वो आपने धोया। फिर आपने अपने दाईं तरफ के बाजू को यानी हाथों से पानी का आगाज़ किया और कोहनी तक आपने ये सारा हिस्सा पानी से धो लिया। फिर उसके बाद आपने अपनी बाईं तरफ का हिस्सा धोया। फिर आपने सर का मसा फरमाया। इसमें कानों और गर्दन के मसे के बारे में इस्तेहबाब का हुक्म है। फिर आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दाईं तरफ के पाँव को धोया, फिर आपने बाईं तरफ के पाँव को धोया और फिर आपने पानी मंगवाया और खड़े होकर पानी पिया और ये फरमाया कि तुम्हारे नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसे ही वुज़ू किया करते थे और बचे हुए वुज़ू के पानी को खड़े होकर पी लिया करते थे। ये हदीस मुबारका इमाम निसाई ने अपनी हदीस की मशहूर किताब अस-सुनन में ज़िक्र किया है और जहाँ पर आपने वुज़ू के बारे में अहादीस लाए हैं वहाँ पे ये हदीस मौजूद है। हदीस का नंबर है 95। तो जी इस खूबसूरत पैगाम के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं। हमेशा कोशिश रहती है कि अपनी ज़िंदगी में अच्छे थॉट्स, अच्छी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करते रहें, अच्छी आदतें इनकॉर्पोरेट करते रहें। और इवन अगर कोई नई चीज़ हो जिसके बारे में हम पहले नहीं जानते थे तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम भी क्यों करें, अब कैसे हम बदल सकते हैं अपनी आदत को। हमेशा याद रखें कि बदलाव ज़िंदगी में ज़रूरी होता है। हर स्टेज पर एक नई चीज़ आपके सामने खड़ी होती है एंड इट्स योर चॉइस कि आप उसको एक्सेप्ट करें या फिर उसको छोड़ दें। एंड आई थिंक एक्सेप्ट कर लेना बेहतर होता है और चीज़ों को हमेशा तब्दील करते रहना चाहिए। अच्छी आदतें कहीं भी नजर आए, कहीं पर भी देखें तो उसको अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट करने से घबराएं नहीं, बल्कि उसको लाजमी तौर पे अपनी ज़िंदगी में, अगर आपको अच्छी लगती है, बात अच्छी लगती है, थॉट अच्छा लगता है, ख्याल अच्छा लगता है, कोई एक्शन अच्छा लगता है तो अपनी ज़िंदगी में उसे इनकॉर्पोरेट करें। आगे बढ़ते हैं। आपको पता है हमेशा फैसलाबाद शहर के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के हवाले से हम ज़रूर बात करते हैं और पॉलिटिक्स से ज़्यादा ज़रूरी आखिर फैसलाबाद शहर में क्या हो सकता है, चाहे पाकिस्तान की बात कर लें या दुनिया की बात कर लें। आखिर ऐसा क्या है जो पॉलिटिक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं। आवाम का पूरा हक है कि वो अपने ओपिनियंस रख सके और एट द एंड ऑफ द डे पॉलिटिक्स का मतलब ही
یہ ہے کہ عوام کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں. کوشش تو ہر کوئی کرتا ہے, ہر پولیٹیشین کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آسانیاں پیدا کرے, ہر پارٹی کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ آسانیاں پیدا کریں, لیکن کہیں پر کامیابی ہوتی ہے تو کہیں پر اس طرح سے سکسیس نہیں مل پاتا ہے. لیکن کوشش جاری رہتی ہے, اور ہماری کوشش رہتی ہے کہ آپ کی آواز ہم اداروں تک پہنچائیں اور آپ کی جتنے بھی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. بہت ہی خاص مہمان آج ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں, بہت ساری باتیں ہوں گی, کوشش کریں گے کنورسیشن کو لائٹ ہارٹڈ رکھیں اور بالکل جو ہے ٹینشن والی باتیں ہیں تھوڑی سی کریں, بہت زیادہ لیکن جو ہے وہ نہ کریں. تو جی میں جلدی سے آپ کا انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں. سب سے پہلے تو عمیر عظمت جو کہ ہمارے سینئر رپورٹر ہیں. عمیر, آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے جوائن کیا ہمیں آج. اور ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر حسن مسعود جو کہ سینئر نائب صدر پی ٹی آئی ویسٹ پنجاب ہیں, آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. بہت بہت شکریہ آپ کا. جیسے میں نے کہا انٹروڈکشن میں کہ بالکل تھوڑی سی جو ہے ہم ٹینشن کی باتیں کریں گے اور زیادہ ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑا لائٹ ہارٹڈ اور پوزیٹیو جو ہے باتوں کو رکھیں. اور اس سے پہلے کہ میں آپ کی طرف اور کچھ ٹینشن والے تھوڑے سے سوال پوچھوں, عمیر تھوڑا سا پالیٹکس کے حوالے سے اسپیشلی فیصل آباد کا جو سینیریو ہے اس کے بارے میں بتائیے گا. کیا امپورٹنٹ سبجیکٹس ہیں جو کہ آج کل منظر عام پر ہونے چاہیے؟ فیصل آباد کی مقامی سیاست کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے میرے خیال سے بلدیات سے ہم شروع کرتے ہیں. جو بلدیات کا ٹینیور ہے وہ دسمبر کے اینڈ پہ ختم ہونے جا رہا ہے, اور 1 جنوری سے نیا جو لوکل باڈیز آرڈیننس ہے وہ امپلیمنٹ کر دیا جائے گا. اس حوالے سے تاہم جو بلدیاتی نمائندے اس وقت سیٹ اپ میں موجود ہیں انہوں نے مختلف عدالتی فورمز سے رجوع کر رکھا ہے کہ وہ عرصہ جتنی دیر ان لوگوں کو سسپینڈ کیے رکھا تو ان کو وہ ایکسٹینشن ملنی چاہیے. ابھی دیکھیں معاملات عدالت میں ہیں, لیکن ابھی تک جو سامنے آ رہا ہے کہ 31 دسمبر پہ یہ جو لوکل باڈیز کا سیٹ اپ ہے, مقامی حکومتوں کا سیٹ اپ ہے, وہ ختم ہونے جا رہا ہے. اور اس میں اگر ہم بات کریں تو مسلم لیگ نواز جو تھی ان کو واضح اکثریت حاصل تھی. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس وقت اپوزیشن میں تھے, میونسپل کارپوریشن میں بھی اور ضلع کونسل میں بھی یہی صورتحال تھی. ان لوگوں کو بحال کیا گیا, عدالتی احکامات پر بحال کیا گیا, اور مقصد یہ تھا کہ وہ لوگوں کے وہ چھوٹے چھوٹے مسائل جو کہ گلی محلے کے مسائل ہیں, چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, ان کو تاکہ یہ لوگ ان کے بلدیاتی نمائندے وہ کر سکیں. ڈاکٹر صاحب بھی اسی سیٹ اپ کا حصہ رہے ہیں. بلدیات سے انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا ہے, تو ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں کہ مقامی سطح پہ مسائل کے حل کرنے کے لیے اور کسی بھی جمہوری نظام میں جو لوکل باڈی ہے اس کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے. تو سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ یہ آگے ختم ہونے جا رہے ہیں. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ آئندہ بلدیاتی انتخابات کب ہوں گے, یہ تو ابھی ہمیں ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ کیا کرنا چاہتی ہے. یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ شاید آئندہ نیا سال جب شروع ہوگا تو اس کے مارچ یا اپریل تک, لیکن ابھی ہمیں اتنی جلدی انتخابات ہوتے دکھائی نہیں دے رہے. کوئی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ وہ مارچ میں یا اپریل میں انتخابات ہو جائیں. لیکن یہ ہے کہ کسی بھی جمہوری نظام کی مضبوطی کے لیے اور گراس روٹ لیول تک اس کے ثمرات کو پہنچانے کے لیے جو بلدیات کا نظام ہے وہ ہونا انتہائی ضروری ہے. اور بجائے اس کے کہ ہمارے وہ ممبران پارلیمنٹ قومی و صوبائی اسمبلی کے منتخب نمائندے جن کا کام قانون سازی کرنا ہے وہ ہمارے لیے کوئی مؤثر قانون سازی کریں, یہی کہ وہ نالی اور سولنگ کی سیاست میں ہی اٹکے رہیں یا پھر سوئی گیس اور بجلی کے کنیکشنوں پر ہی سیاست ہوتی رہے. لیکن اگر اس کے مقابلے میں مقامی یونین کونسل کی سیاست ایکٹیو ہوگی تو پھر اس چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی, اور وہ ہمارے منتخب نمائندے جو ہوں گے ان کے لیے بھی آسانیاں ہوں گی اور اس جمہوری نظام کو بھی مزید تقویت مل سکے گی. بالکل. اور میں چاہتی ہوں میں بالکل بریفلی لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2021 اس کا کتنا امپیکٹ ہوگا بلدیاتی الیکشنز پر؟ اچھا, میں میرے خیال سے اگر ڈاکٹر صاحب اس پہ بریف کریں وہ اپنی وہ زیادہ بہتر ہے, وہ زیادہ بہتر بالکل. جی چلیں جی آپ بات کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ ہی اس پر بتا دیں تھوڑا سا کہ یہ جو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس ہے کس طرح سے بلدیاتی فیصل آباد میں جو صورتحال ہیں اس پر امپیکٹ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا. آپ نے ایک بہت اچھا سلسلہ صبح کے وقت فیصل آباد میں مقامی طور پہ یہ شروع کیا ہوا ہے. دیکھیں جس طرح عمیر صاحب نے بتایا
बलदियाती सेटअप जमहूरी निज़ाम के लिए रीढ़ की हड्डी है और ये सही मानों में ग्रास रूट लेवल पे, यूनियन काउंसिल लेवल पे, बल्कि यूनियन काउंसिल के भी आगे 6 वार्ड्स 6 हिस्सों में तकसीम किया जाता है और वार्ड लेवल पे लोगों की नुमाइंदगी होती है और वो लोगों के मसाइल की आगाही होती है मुंतखब नुमाइंदों को। और आपने जो पर्टिकुलरली मुझसे पूछा है बल्दियाती एक्ट के बारे में, आर्डिनेंस के बारे में, तो अभी ये मुख्तलिफ मराहिल में 1 या 2 मराहिल से और अभी गुजरना है इसने। इसमें नेबरहुड का पहले स्टेज पे इलेक्शन होंगे और इसमें कोशिश यही की जा रही है कि उनको मकामी सतह पे यूनियन काउंसिल लेवल पे, जिसको नाम दिया गया है नेबरहुड काउंसिल का, वहाँ पे इतने इख्तियारात दिए जाएं कि लोगों को वहीं पे उनके सुनवाई हो जाए। और उनका इसीलिए वो पहले ये होता था कि जो यूनियन काउंसिल का चेयरमैन होता था वो डायरेक्ट कॉरपोरेशन का भी मेंबर होता था और वहाँ से उसे फंड्स मिलते थे। अब इन्होंने जो नेबरहुड का जो स्ट्रक्चर है उसके जो मेंबरान मुंतखब होंगे उनको डायरेक्ट उसी लेवल पे फंड्स मिल जाएंगे। उनको कॉरपोरेशन में या किसी मेयर के रहम करम पे नहीं बैठना पड़ेगा, उनको डायरेक्ट वहाँ पे फंडिंग मिलेगी और वो खुद बाइख्तियार होंगे अपने फैसले करने में। अब जैसे कि उमर ने भी मेंशन किया कि जो पहले के इलेक्टेड मेंबर्स थे वो तो बड़े परेशान हैं, क्या उनको उनकी मुद्दत पूरी करने की इजाज़त दी जाएगी? नए इलेक्शंस कब होंगे, इस बारे में क्या कहेंगे? देखें, चूंकि ये मसला अभी कोर्ट में चल रहा है इसलिए इस पे मैं कोई अपनी राय देना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन एक बात तो तस्लीम शुदा है कि इनको अपना टाइम मिलना चाहिए था। इनको जो दरमियान में इदारों को 1.5-2 साल का ब्रेक मिला, ये नहीं होना चाहिए था। अब इसमें ये क्यों हुआ? इसमें हमारी असल में जो जमहूरी इदारों की जो तरबियत है वो उसमें एक तो गैप्स आते रहे हैं और दूसरा जब पार्लियामेंट वजूद में आती है, MPs MNs बनते हैं तो उनकी एक गैर महसूस तरीके से इख्तियारात की लड़ाई शुरू हो जाती है। तरक्याती फंड्स के सिलसिले में के लड़ाई शुरू हो जाती है। और जिस तरह उमर साहब ने बताया कि हमारी बदकिस्मती है कि हमारे MPs MNs बजाय कानून साजी की तरफ तवज्जो देने के, बजाय पॉलिसी बनाने के, उस तरफ तवज्जो देने के, वो गली महलों की सड़कें और नालियों के लिए डेवलपमेंट फंड्स पे ज़्यादा मरकूज हो जाती हैं उनकी तवज्जो, जिसकी वजह से एक गैर महसूस तरीके से इख्तियारात की लड़ाई प्रॉपर शुरू हो जाती है कि ये फंड्स हमें मिलने चाहिए, ये तरक्याती फंड्स या डेवलपमेंट फंड्स। मैं इसकी मिसाल देता हूँ। मैंने जब यहाँ पे, जिस तरह आपके इल्म में भी है कि मैंने अपनी पॉलिटिक्स का आगाज़ बल्दियात से शुरू किया और मैं यूनियन काउंसिल से मुंतखब हुआ अपना एज चेयरमैन। तो जब मैंने MPA के लिए अप्लाई किया तो वहाँ पे आई हैव टू रिज़ाइन फ्रॉम दैट पोस्ट। तो उसके बाद चूंकि मैंने रिज़ाइन कर दिया था तो हमें यूनियन काउंसिल में इख्तियारात फंड मैं नहीं ले सकता था। तो एज ए टिकट होल्डर हमें कॉरपोरेशन की तरफ से जो का बजट था तरक्याती फंड्स का वो हमें उन्होंने डेवलपमेंट के लिए दिया। तो उसी वक्त एक अदालत में केस लड़ाई शुरू होगी। ये इख्तियारात की लड़ाई बुनियादी तौर पे बदकिस्मती से जब 1985 में गैर जमाती इलेक्शन हुए उस वक्त से हमारी तरबियत में कहीं ना कहीं कमी रह गई है, जिसकी वजह से ये बल्दियाती इदारे और पार्लियामेंटेरियंस के दरमियान हम आहंगी डेवलप नहीं हो सकी। लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए कि आने वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे में को बर्दाश्त करने की, आपस में एक दूसरे में मिलजुल के निज़ाम चलाने की शायद फिजा बन जाए। अदरवाइज इस बात से कतन इनकार नहीं किया जा सकता कि बल्दियाती इदारे किसी भी जमहूरी निज़ाम की बुनियाद है। बिल्कुल। और नेक्स्ट बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से EVM का इस्तेमाल किया जाएगा उमर? देखें, इस हवाले से ये भी
کہنا ابھی اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا. وقت ہوگا. اس کی بات یہ ہے کہ گزشتہ دنوں میں الیکشن کمیشن کے افسران سے ہماری ملاقات ہوئی تھی. تو اگر ای وی ایم پورے صوبے میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے کروایا جاتا ہے انتخابات، تو سب سے پہلے جو چیز ہے وہ بجٹ کا ایشو ہے کہ آیا کہ حکومت اتنا بجٹ فراہم کر پاتی ہے، وہ اتنی تعداد میں مشینیں الیکشن کمیشن کو مل جاتی ہیں، تو پھر ہی اس کے بعد میں یہ ممکن ہو سکے گا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے وہ انتخابات کروائے جائیں. اس میں مین چیز، بنیادی چیز اس وقت یہ ہے. ابھی جو سیاسی بیانات ہوئے کہ وہ ہم آئندہ انتخابات الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے کروائیں گے، وہ منصفانہ ہوں گے، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ایک اپنی جگہ پہ، لیکن سب سے جو مین چیز یہ ہے کہ وہ اتنے اگر حکومت جو ہے وہ فنڈز دے پاتی ہے. کیونکہ اگر ہم گزشتہ انتخابات بھی دیکھیں، لوکل باڈیز الیکشن دیکھیں، تو تب بھی گورنمنٹ نے لون لے کر، قرضے لے کر الیکشن کمیشن کو دیا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ الیکشن ہو سکے تھے. ایک عام طریقے سے صرف ایک سمپل پرچی پہ ہونے والے انتخابات، اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کی خریداری پہ اور پھر اس الیکشن پہ تو کاسٹ جو ہے وہ کافی زیادہ آئے گی. تو یہ ابھی دیکھیں گورنمنٹ کی جانب سے کہا تو جا رہا ہے کہ انتخابات جو بھی ہوں گے، آئندہ جو بھی ہوں گے، تو وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہوں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آئندہ سال میں 3، 4 یا 5 ماہ بعد بلدیاتی انتخابات ہو جاتے ہیں، تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے پورے صوبے میں ان انتخابات کا ہونا میرے خیال سے یہ صحیح نہیں ہے. پہلے اس کو تجرباتی بنیاد پر آزمانا ہوگا، اور پھر اتنے بڑے یا پورے صوبے میں اس طرح یکمشت الیکشن کروا دینا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے، یہ اس کی کریڈیبلٹی پہ کافی زیادہ سوالات اٹھائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم دیگر دنیا کی طرف دیکھیں، وہ کنٹریز جن کی جانب سے ای وی ایم کے ذریعے انتخابات کروائے گئے تھے، بعد ازاں وہاں پہ ان بڑے کنٹریز میں، ایجوکیٹڈ مہذب ممالک میں بھی اس کی کریڈیبلٹی پہ سوالات اٹھے، اور پھر کئی ایسے ممالک بھی تھے جنہوں نے اس کے ذریعے الیکشن کروا دیے، لیکن اگلے انتخابات جو تھے انہوں نے اس کو ترک کر دیا. اتنا اچھا ذریعہ اس کو نہیں سمجھا جاتا تھا. گو کہ ابھی ظاہری طور پہ ہمیں لگ رہا ہے یا حکومت کی جانب سے موقف اپنایا جا رہا ہے کہ یہ نیٹ اینڈ کلین الیکشنز کا، فیئر الیکشنز کا ذریعہ جو ہے وہ صرف اور صرف الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہی ہے. لیکن اگر ہم اس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، وہ کنٹریز جہاں پہ ہوئے وہاں پہ بھی بہت زیادہ تحفظات کا اظہار جو ہے وہ لوگوں کی جانب سے اور جو اپوزیشن پارٹیز تھی ان کی جانب سے کیا جاتا رہا ہے. بالکل، اور مزید بھی گفتگو کریں گے. اسپیشلی میں نے کہا تھا تھوڑی سی ٹینشن والے سوال، تو مہنگائی کے حوالے سے بھی بات کریں گے. کیا کہنا ہے کرنٹلی کہ کیا سچویشن ہے اور کیا چیزیں بہتر ہوتی ہیں نظر آئیں گی، لیکن لائٹ ہارٹیڈ ہی رکھیں گے کنورسیشن کو. تو یہ بریک کا وقت ہو رہا ہے، چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے لوکل بات کر رہے تھے، لیکن جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ بالکل لائٹ ہارٹڈ کنورسیشن کو رکھیں گے. مہنگائی بڑا مشکل وقت چل رہا ہے بہت سارے لوگوں کے لیے، اور مہنگائی ایک بڑی پریشانی بنتی جا رہی ہے. جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے مہنگائی زیادہ ہو رہی ہے، لیکن آمدن زیادہ نہیں ہو رہی ہے، اور مہنگائی پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے. تو یہ کوئی صرف پاکستان یا فیصل آباد تک لمیٹڈ چیز نہیں ہے، لیکن وہاں پر ان کی بائنگ پاور بھی بڑھی ہے، ان کی تنخواہیں بھی بڑھائی جا رہی ہیں. لیکن پاکستان میں یہ ڈفرینس ہے کہ ایک طرف مہنگائی تو بڑھ رہی ہے، پرائسز بڑھ رہی ہیں، چاہے وہ آئل پرائسز ہو، پیٹرولیم پرائسز ہوں، پھر چاہے وہ کھانے پینے کی جو ڈیلی کی چیزیں ہوتی ہیں، رینٹس ہوں، ریئل اسٹیٹ کی پرائسز ہوں، وہ تو بڑھ رہی ہیں، لیکن بائنگ پاور انکریز نہیں ہو رہی ہے. اور بالکل بغیر کسی بھی طرح کے کرٹیسزم کے میں صرف چاہتی ہوں کہ عوام کا یہ سوال ضرور ہے کہ آخر مہنگائی کو کیوں کنٹرول نہیں کیا جا رہا؟ یا تو بائنگ پاور انکریز کی جائے یا تو مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے. جی مجھے جی بالکل پلیز دیکھیں، میں اس سے پہلے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے تھوڑا سا اس میں ان پٹ دوں گا. جو آپ نے زید صاحب سے یہ سوال کیا تھا ای وی ایم کے بارے میں. ای وی ایم میں ہم ٹرائل بیسس پہ سب سے پہلے اسلام آباد میں میئر کا الیکشن کروا رہے ہیں، صرف ایک سٹی میں، اور میئر کا الیکشن وہ ایک تجرباتی ریہرسل کے طور پہ الیکشن کروایا جائے گا.
جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس کے کیا فائدے ہیں یا یہ کیا نقصان ہے، یہ چونکہ پارلیمنٹ سے منظور ہو چکا ہے، اس لیے اس پہ تو اب یہ ڈیبیٹ نہیں ہوگی کہ یہ اس کے فائدے کیا ہیں یا نقصان کیا ہیں۔ ہاں، یہ بات ان کی زاہر صاحب کی بالکل صحیح ہے کہ ڈائریکٹ اتنے لارج سکیل پہ اس کو امپلیمنٹ فوراً نہیں کر دینا چاہیے، تو اس کے لیے ہم پہلے اس فیز پہ اسلام آباد کے میئر پہ، اور اس کے بعد جہاں جہاں میئر کے الیکشن ہو رہے ہیں وہاں پہ صرف ہم ای وی ایم کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں۔ جہاں تک نیبرہڈ کا کے الیکشن کا تعلق ہے وہ پرانے سسٹم سے ہی ہوں گے۔ یہ تو یہ پورشن تھا ای وی ایم کا۔ اب آپ کی دوسری بات جو مہنگائی کے بارے میں اس حقیقت سے نہیں کر رہا، مہنگائی بڑھی ہے اور مزید ابھی کہیں پہ رک نہیں رہی۔ اصل ایشو یہ ہے کہ کہیں رکنے کا بھی نام نہیں لے رہے۔ دیکھیں، اس میں 3 فیکٹرز ہیں۔ ایک تو کووڈ کی وجہ سے انٹرنیشنل لیول پہ تمام دنیا میں مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ بالکل۔ دوسرا فارن ایکسچینج کی وجہ سے ہمارا ڈالر بڑی تیزی سے اوپر چلا گیا ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ پرچیزنگ پاور بہتر ہو جائے تو یہ کسی حد تک اس کو بیلنس کر دیتی ہے۔ اب اس میں آتے ہیں اپنے معاشرے میں، اپنے سوسائٹی میں پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ اس میں جہاں تک بزنس مین اور سیلریڈ کلاس کا تعلق ہے تو سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے سیلریڈ کلاس، کیونکہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کی بات کریں تو پرائیویٹ جو مالک ہے وہ ضرور پیسے کما رہا ہے، لیکن وہ اپنا پروفٹ نیچے دینے کو ابھی تک تیار نہیں ہو پا رہا۔ مثلا لوم والا ہے فیصل آباد، چونکہ ٹیکسٹائل کے حوالے سے اس کی پہچان ہے، تو وہ پر میٹر اس کی الحمدللہ پروفٹ خاصا بڑھ گیا ہے، 4-5 روپے پر میٹر سے 20 روپے میٹر تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ چلا گیا ہے، لیکن وہ اپنے پروفٹ کو نیچے شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہو پا رہا۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہے۔ جہاں تک ہے ذمہ دار اور بزنس مین، ان کی پرچیزنگ پاور بہتر ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں ہمارا 60% رورل ایریاز ہیں جہاں پہ کاشتکار لوگ رہتے ہیں، تو کاشتکاری میں ہماری 3 سے 4 میجر کراپس ہیں، گندم ہے، کماد ہے، اس میں چاول ہے، مکئی ہے۔ یہ چاروں اجناس کی قیمت بڑی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کماد والے بیچارے، ان کو 2-2 سال پیسے نہیں ملتے تھے، اب ان کو ریٹ بھی بہت اچھا مل رہا ہے اور ود ان اے ویک پیمنٹ بھی مل رہی ہے۔ اچھا، اسی طرح بزنس مین میں نے بھی، ہر بزنس مین نے اس ٹینیور میں پیسہ کمایا ہے اور کما رہا ہے۔ صرف سیلریڈ کلاس کی حالت پتلی ہے، اور اس میں گورنمنٹ نے تو دیکھیں ایک عام ورکر کی سیلری منیمم 20,000 طے کی ہے، لیکن بدقسمتی سے پرائیویٹ سیکٹر میں ہر بندے کو یہ اتنے پیسے نہیں مل رہے۔ میں نے خود اپنے طور پہ یہ سروے کیا ہے، اس لیے کہ ان کو سستی لیبر اویلیبل ہے، اس لیے ہم بدقسمتی میں تو یہی کہوں گا کہ ہم لوگ انفیئر طریقے سے نظام میں اپنی زندگی چلا رہے ہیں کہ معقول پروفٹ ملنے کے باوجود اپنی لیبر کو منیمم ویجز نہیں دینے کے لیے تیار۔ اور آپ دیکھیں ایجوکیشن سیکٹر میں ایسی خواتین بچیاں ملی ہیں جن کو سائن کروائے جاتے ہیں 20,000 روپیہ پر منتھ پہ، اور عملی طور پہ ان کو 10,000 روپے وہ مشکل دیا جاتا ہے۔ اب یہ ایسے فیکٹرز ہیں جس میں حکومت ایک حد تک تو رول ادا کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں ایز اے انسان خود بھی سوچنا پڑے گا۔ اور مجھے امید ہے کہ اس بجٹ میں گورنمنٹ مزید سیلریز کے لیے پلان کر رہی ہے کہ اس کو سیلریز کے سٹرکچر کو بہتر کیا جائے، اور لیکن اس بات سے قطعاً انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مہنگائی نے ہر بندے کو متاثر کیا ہے۔
اینڈ آف کورس جب عوام کی بات کرتے ہیں اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے چاہے وہ پالیٹکس ہو چاہے وہ ہمارا شو ہی کیوں نہ ہو, ہمارا پلیٹ فارم ہی کیوں نہ ہو, ہم صرف عوام کی آواز کو آگے پہنچانا چاہتے ہیں, ان کے سوالات, ان کی مشکلات کو اگر ہو سکے تو آسان کروانا چاہتے ہیں. جو بھی چیزیں, جو بھی ایشوز سنے نہیں جاتے یا سن کر اگنور کر دیے جاتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ان پہ ایکشن لیا جائے. عمیر, کتنا ضروری ہے کہ مہنگائی کے حوالے سے, اور اسپیشلی کیا اس پہ چیک اینڈ بیلنس کی بات آ جاتی ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے منیمم سیلری سیٹ کی جاتی ہے, لیکن کیا بہتر طریقے سے چیک اینڈ بیلنس کے تھرو میک شور کیا جا سکتا ہے کہ جو بھی منیمم سیٹ سیلری ہے وہ تو مل رہی ہو لوگوں کو؟ دیکھیں, میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے کنٹینیو کروں گا. 2-3 فیکٹرز بلا شبہ اس مہنگائی کے پیچھے ہیں. کووڈ ہے, انٹرنیشنل ہے, چیزیں ہیں. اب آپ دیکھیں کہ میں کچھ دن پہلے ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ امریکہ میں بھی مہنگائی نے پچھلے 40 سالہ ریکارڈ توڑ دیے. ہاں جی, بالکل ایسے ہے. تھوڑا سا ایشو یہ ہے کہ وہاں پہ لوگوں کی جو بائنگ پاور ہے وہ ہماری نسبت بہتر ہے. ترقی یافتہ ممالک کے لوگوں کی ویجز جو ہیں وہ ہم سے بہتر ہیں. ہم ترقی پذیر جو ممالک ہیں, کمزور ممالک ہیں, وہاں پہ یہ ہے کہ جو لوگوں کی سیلریز ہیں, لوگوں کی اجرت ہے, ویجز ہے, وہ بہت زیادہ کم ہیں. پاکستان میں یہی صورتحال ہے کہ لوگوں کی جو بائنگ پاور ہے وہ بہت زیادہ کم ہے. اگر حکومت اس کو بہتر کرتی ہے, پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اور گورنمنٹ سیکٹر میں بھی, اور اس چیز میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس سے سب سے زیادہ جو متاثر ہوا ہے وہ ملازمت پیشہ طبقہ ہوا ہے, اور بزنس مین کی حالت پہلے سے بہتر ہوئی ہے. کاروباری حالات ہمارے پہلے سے بہتر ہوئے ہیں. بالخصوص جو ایکسپورٹ انڈسٹری سے وابستہ لوگ ہیں ان کے حالات پہلے سے کافی بہتر ہوئے ہیں اس کووڈ کے دوران. دوسری بات آ جاتی ہے کہ اگر حکومت اس حوالے سے کوئی اقدامات کرتی ہے, دیکھیں جو عالمی سطح پہ چیز مہنگائی ہے یا بیرون ممالک سے جو اشیاء حکومت امپورٹ کرتی ہے, پیٹرولیم مصنوعات ہیں, پام آئل ہے, دالیں ہیں, ہمارا مختلف اور بھی آئٹمز, ایڈیبل آئٹمز کی اگر ہم بالخصوص بات کریں تو ان پہ تو عالمی فیکٹر نے اثر انداز ہونا ہی ہونا ہے. لیکن ایک بڑی چیز جو یہ ہے کہ اگر ہماری مقامی سطح پہ ایڈمنسٹریشن, ہمارے انتظامی معاملات بہتر ہو جائیں تو بھی اس پہ بڑی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں ابھی کھاد کے کارخانے ملک میں اتنے ہی ہیں, چل بھی رہے ہیں, پیداوار بلکہ کچھ کارخانوں کی پہلے کی نسبت زیادہ ہے. مگر اب صورتحال یہ ہے کہ یوریا کھاد کی بوری جس کی قیمت 1700 یا 1750 روپے تھی, آج اس کی قیمت 2500 روپے ہے اور وہ مل نہیں رہی, بلیک میں فروخت ہو رہی ہے. اگر یہی انتظامی معاملات بہتر کیے جائیں, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ایشو نہ ہو, وہ کسان جو کہ پیسے لے کے مارے پھر رہا ہے کہ اس کی گندم کی فصل اب خراب ہو رہی ہے مگر اسے کھاد نہیں مل رہی, وہ جا کے لائنوں میں لگتا ہے دکانوں کے باہر بھی, یہ چیزیں نہ ہوں. آسانی کے ساتھ ہر جگہ پہ, ہر دکان پہ, ہر سیل پوائنٹ پہ وہ کھاد مل سکے, اور وہ جو ریٹ ہے اس حوالے سے جو حکومتی اراکین ہیں وہ انہوں نے اپنی حکومت کو ڈیفینڈ بھی کیا کہ نہیں جی پورے کنٹرول ریٹ پہ مل رہی ہے, بآسانی مل رہی ہے. یہ تاثر ٹھیک نہیں ہے, اس وقت کسانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اسی طرح جب کسی بھی چیز کا ایشو کریٹ ہوتا ہے, ایک ہوا اڑا دی جاتی ہے کہ اس کا بحران آنے والا ہے یا بحران آ گیا ہے. چینی کی بات لے لیں آپ, حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے آٹا زندگی کی ایک بنیادی ضرورت ہے, چینی اس طریقے سے نہیں ہے. ایک گھر میں بڑی مشکل سے کوئی 5, 7, 10 kg تک ایک مہینے میں استعمال ہوتی ہوگی, لیکن آپ دیکھیں وہاں پہ بھی صورتحال وہی ہے. اور آپ آج سے 40-50 سال پیچھے چلے جائیں تب بھی صورتحال یہی تھی کہ اس وقت بھی ہمارے ملک میں چینی کا بحران آ جاتا تھا. یہ جو مافیا ہے وہ اس کا فائدہ اٹھاتے تھے, کچھ دن فائدہ اٹھایا, اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ چیزیں جو تھی وہ نارملائز ہونا شروع ہو جاتی تھی. تو یہ چیزیں جو ہے یہ ہماری انتظامی نااہلی ہے, حکومت کی بھی, اور جو ہمارے انتظامی آفیسرز ہیں ان کی بھی نااہلی ہے کہ وہ کیوں ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کر پاتے, کیوں اس مافیا کو نوازا جاتا ہے. اور بلا شبہ اس میں یہ بھی ماضی میں بھی دیکھنے میں آتا رہا ہے, اب بھی ایسا ہی ہوگا کہ اس میں جو کچھ انتظامی آفیسرز ہوتے ہیں
یا حکومتی لوگ ہوتے ہیں ان کی معاونت شامل ہوتی ہے اس مافیا کو، ورنہ کوئی بھی شخص اتنا طاقتور نہیں ہو سکتا کہ وہ ریاست کے ساتھ ٹکر لے سکے یا اس عوام کے ساتھ ٹکر لے سکے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اگر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کوئی بہتر کر دیا جائے تو اس سے ہی مہنگائی میں ایک فرق پڑ جاتا ہے، یہ بھی ایک بنیادی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے ویجز بہتر کرنا ہوں گے، اس حوالے سے حکومت کو بھی اقدامات کرنا ہوں گے۔ مثال کے طور پہ پچھلے 2 سال حکومت کی جانب سے سیلری میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا، گورنمنٹ امپلائز کے اس سال 10% اضافہ اس میں کیا گیا۔ 10% اضافہ جو ہے وہ مہنگائی کے تناسب سے بالکل ناکافی ہے۔ گو کہ کچھ محکموں کے ملازمین کو ڈسپیرٹی الاؤنس مل گیا، اس سے ان کے کچھ اضافے ہو گئے، لیکن جنرل جو اس میں تھا انکریمنٹ وہ 10% تھا۔ تو ہمیں ان سب چیزوں پہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ڈالر کی قیمت جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ آئے روز جو ہے وہ ڈالر کی قیمت روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اسی گورنمنٹ کے ٹینور میں اس کی پرائس کتنی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ گو کہ حکومت کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں مگر یہ کنٹرول ہونے میں نہیں آ رہا۔ ابھی گزشتہ ہفتے ہی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے بھی ڈالرز کی سٹہ بازی کو، اس کے سٹاک کو روکنے کے لیے ایک نئی پالیسی جاری کی گئی ہے ڈالرز کی خریداری کے لیے عام لوگوں کے لیے۔ مگر بات یہ ہے کہ جب تک ان چیزوں پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو جاتا، صرف پالیسیاں جاری کرنے سے یا نوٹیفکیشن جاری کرنے سے کام نہیں ہوگا، عملی اقدامات کرنے ہوں گے، پھر جا کے اس میں کچھ بہتری آئے گی۔ بالکل، اور بہت ضروری ہے کہ فوری طور پہ اسپیشلی مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے۔ مزید بھی گفتگو کریں گے لیکن چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک میں جانے سے پہلے جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ صرف تھوڑے سے پریشانی والے کوسچنس کریں گے، لیکن کیونکہ اب ہم وہ کر چکے ہیں اور ایکچولی میں امید یہی ہے کہ آگے چلتے چیزیں بہتر ہوں گی۔ عمیر، آپ نے مافیاز کے حوالے سے بھی بات کی، آئی تھنک وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس ساری چیز کے اندر، کہ کبھی بھی جو چیزیں صرف ہمیں نظر آتی ہیں وہ نہیں ہوتی ہیں، بیہائنڈ دا سینس بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے، بہت سارے اور لوگ انوالوڈ ہوتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں پتا ہوتے، تو کہانی صرف اتنی نہیں ہوتی جتنی نظر آتی ہے۔ لیکن لازمی طور پہ امید یہی کریں گے کہ آگے چلتے ہوئے عوام کے لیے صرف اور صرف آسانیاں پیدا کی جائے۔ پوری دنیا میں کوشش کی جاتی ہے کہ اگر مہنگائی ہو بھی تو عوام کی بائنگ پاور بھی بڑھے، تو آئی تھنک ریئلی اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس اگر امپروو کر لیا جائے تو چیزیں بہت حد تک بہتر ہو سکتی ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے کچھ اچھی چیزوں کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں، اور کچھ نہیں، کافی ساری اگر ہم دیکھیں تو اچھی چیزیں بھی ہیں جو کہ اس وقت میں ہمیں نظر آئی ہیں۔ تو ہمیں چاہتے تھوڑا سا اگر ہم اسپیشلی ٹیکسز کے حوالے سے بات کریں، ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے، ریونیوز کے حوالے سے، انٹرنیشنل ریمیٹنس کے حوالے سے چیزیں امپروو ہوتی ہوئی نظر آئی ہیں، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا پالیسی جو آپ نے بنائی تھی یا جو انٹینشن تھی وہ پوری ہو پائی ہے؟ دیکھیں جی، جیسے میں نے مہنگائی کے سلسلے میں تھوڑا سا پہلے بھی آپ کو بتایا کہ، اور ماہر صاحب نے بھی اس کی تصدیق کی کہ کاروباری حالات ہر لیول پہ بہتر ہوئے ہیں۔ جب کاروباری حالات بہتر ہوں گے تو ڈیفینیٹلی ٹیکس ریونیو آپ کا بہتر ہوگا، اور جو ٹیکس ریونیو بہتر ہونا بھی اٹ سیلف ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے کہ کاروباری حالات بہتر بھی بلکہ نہیں بہت بہتر ہوئے ہیں۔ اور ٹیکسٹائل میں کچھ لوگوں کا موقف یہ ہے کہ ہم نے آج تک تقریباً 40 سال کے بعد اتنا پروفٹ دیکھا ہے جتنا اس دور میں ہمیں ہوا ہے، اور اسی وجہ سے ہی ہمیں ٹیکس ریونیو میں بہت بہتری نظر آئی ہے۔ اگرچہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ٹیکس پالیسیز میں اصلاح کی بہت زیادہ گنجائش ہے۔ ٹیکس پالیسیز کی اتنی زیادہ اصلاح کی گنجائش ہے، اگر ہم وہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہمارا بہت سارے مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں، لوگ بڑی دلیری سے مزید ٹیکس دیں۔ جہاں تک آپ نے فارن ریمیٹنس کی بات کی، وہ بھی الحمدللہ کہ ریکارڈ ریمیٹنس ہوئی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں اس وقت تک ان کا ہمیں فروٹفل نہیں نظر آتی جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ٹوٹل ریونیو ہمیں ملا ہے وہ سارا کے سارا ہمارا قرضوں کی قسط میں چلا جا رہا ہے۔ تو اس وقت ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ اتنی ہم ریونیو آنا اور اتنے فارن ریمیٹنس کے باوجود ہم اپنا جو ہماری جو اپنی ٹوٹل کلیکشن ہے وہ صرف اور صرف ٹیکس قرضوں کی مد میں چلی گئی ہے، اور ہمیں اپنا نظام چلانے کے لیے مزید قرضہ لینا پڑ رہا ہے۔
تو اس میں کیسے پھر بہتری آئے گی؟ دوسری بات، ہم جتنا ایک سال میں قرضہ واپس کرتے ہیں، ہماری اپنی کرنسی اتنی اس سے زیادہ ڈیویلیو ہو جاتی ہے، اور ان ٹرمز آف ڈالر، جب ڈالر کا ریٹ بڑھ جاتا ہے تو ہمارا پاکستانی روپیز میں قرضہ پھر وہیں کا وہیں رہتا ہے. تو یہ ہم ایک ایسے گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں جس سے ہمیں کوئی بولڈ سٹیپ لے کے ہی نکل سکتے ہیں، لیکن اس میں اکیلا ایک بندہ، اکیلی پرائم منسٹر یا اکیلی حکومت کچھ نہیں کر سکتی. اس میں کولیکٹیو ایفرٹ ہوگی تو تب اس کا کوئی حل نکلے گا. کولیکٹیو ایفرٹ مینز کہ تمام عام شہری بھی، تاجر بھی، دکاندار بھی، بیوروکریٹس بھی، تمام ادارے، تمام یکجا ہو کر دیانتداری سے اس ملک کے لیے سوچیں گے تو ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ادروائز یہ ہمارا ہم اپنے آپ کو، دل کو تسلی دینے والی بات ہوگی کہ اتنی ریمیٹنس بڑھ گئی ہیں، اتنا ریونیو بڑھ گیا ہے. بھائی اتنا ڈیویلیو ہونے سے اتنا ہمارا قرضہ بھی بڑھ جاتا ہے. اب اس میں اداروں کا بھی بڑا کردار ہے. دیکھیں خان صاحب، میں تھوڑی سی اب سیاسی بات بھی کروں گا. خان صاحب نے ایک نہیں، دو نہیں، کئی مافیاز سے ٹکر لے لی ہے. اب ایک مافیا کو جب ہاتھ ڈالتے ہیں وہ کورٹ سے جا کے اسٹے لے لیتے ہیں. لاہور سے اسٹے خارج ہوا، وہ جا کے کراچی سے لے لیتے ہیں. کراچی سے خارج ہوا، اسلام آباد سے جا کے لے لیتے ہیں. وہ کم از کم سال ڈیڑھ سال تو انہی چکروں میں اپنا ٹائم گزار لیتے ہیں، اور مین وائل اس کی وہ ایفیکیسی ختم ہو جاتی ہے. تو اس میں جوڈیشری کو اور گورنمنٹ کو اور باقی اداروں کو مل کے، بیوروکریسی کو، بیوروکریٹس کو، ان سب اداروں کو مل کے بیٹھنا پڑے گا اور یکسوئی سے ایک پالیسی بنانی پڑے گی. تب ہی جا کے ہم نکل سکتے ہیں. ادروائز جس طرح میں یہاں باتیں کر رہا ہوں، کوئی اور کل کو آ کے بیٹھ کے باتیں کرے گا جی کہ ہم نے ٹیکس ریونیو ہمارا اتنا بڑھ گیا ہے، ہماری اتنی ریمیٹنس بڑھ گئی ہیں، لیکن ہم معاشی طور پہ بہتری کی طرف نہیں جا رہے. یہ ایک تلخ حقیقت ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہر آنے والے سال، ہر آنے والی حکومت میں ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہوتی جا رہی ہے، اور اس کا ہمیں احساس ابھی نہیں ہو رہا. اور جو ہمارا سیلریڈ کلاس ہے وہ مزید پستا جا رہا ہے. اس کے لیے تمام اداروں کو جو ایک پولرائزیشن، ایک جو پولیٹیکل پروسیس کی وجہ سے ہو چکی ہے، اس میں سے بھی ہمیں نکلنا پڑے گا. یہ لیبل ختم کرنا پڑے گا کہ فلاں بندہ نون کا ہے، فلاں بندہ پی ٹی آئی کا ہے. ہم پہلے پاکستانی بنے. ایک کلیکٹیو ایفرٹ. کلیکٹیو ایفرٹ. لیکن ابھی کیا، اگر ہم صورتحال کی بات کریں، اگر یہ سوچا بھی جائے کہ ایک شخص کو کن چیزوں سے اور کس طرح کے وقت سے گزرنا پڑ رہا ہے، تو کیا آگے بھی صبر اور انتظار ہی لکھا ہے ہمارے لیے؟ اگر ہم نے دیانتداری سے اپنے ملک کو بہتر کرنے کا نہ سوچا تو پھر شاید یہی صورتحال رہے. دیکھیں یہ وقت گزارنے کے لیے پالیسیز نہ بنائی جائیں، لانگ ٹرم پالیسیز بنائی جائیں. اور یہاں پھر دوسری بات میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ مافیاز کی بلیک میلنگ اتنی زیادہ شروع ہو جاتی ہے کہ آپ کوئی پالیسی بھی نہیں بنا سکتے جو رزلٹ اورینٹڈ ہو. آپ ان کے ہاتھوں اتنا مجبور ہو جاتے ہیں کہ آپ اس میں لچک لینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اگر عام آدمی کا احساس گورنمنٹ نہیں کرے گی تو پھر آخر کون کرے گا؟ دیکھیں یہ سوچ جو آپ کے سوال میں جس کی جھلکی ہے، اس کی ہمیں اصلاح کرنی چاہیے. یہ صرف گورنمنٹ کا کام نہیں ہے، اس میں بھی اتنا ہی مجرم ہوں. ہر آدمی اتنا مجرم ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا گورنمنٹ ایک فارمولا بناتی ہے کہ منیمم ویجز 20,000 ہے. اب سکول والے جو پڑھے لکھے ہیں، جو 100% ایجوکیٹڈ کلاس ہے جو سکول چلا رہی ہے، وہ اپنے بچیوں کو جو کہ ماسٹرز کر کے آئی ہیں ان کو ہاف سیلری دے کے فل سیلری پہ سگنیچر لیں گے تو گورنمنٹ کیا کرے گی وہاں پہ؟ اس لیے عام آدمی کی بہتری کا جو آپ کا سوال تھا کہ گورنمنٹ اگر نہیں کرے گی تو اکیلی گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی. اس میں ہر بندے کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا اور اس لیبل سے نکلنا پڑے گا کہ یہ فلاں پارٹی سے ہے، فلاں مذہب سے ہے، فلاں گروپ سے ہے، فلاں گروہ سے ہے.
ہمیں کولیکٹیولی ایز اے پاکستانی یہ جب تک ہم نہیں سوچیں گے، معذرت کے ساتھ ہم شاید آنے والے دنوں میں بھی اسی موضوع پہ باتیں کر رہے ہیں۔ عمیر، کئی سارے نئے پروجیکٹس بھی اناؤنس کیے گئے ہیں جس میں صحت کارڈ کی اگر ہم بات کریں، ہیلتھ کارڈ بنایا جا رہا ہے، اس کے علاوہ لونز ڈفرینٹ طرح کے جو وہ دیے جا رہے ہیں، اور میں ڈیفینیٹلی چاہتی تھی کہ ہم اس بارے میں بھی بات کریں، لیکن کیونکہ ہمارے پاس وقت جو ہے ہمیشہ بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے، اور آئی تھنک ہم نے کافی ڈفرینٹ ایسپیکٹس جو ہیں وہ کور کیے، اور ہمیشہ ہماری یہی امید رہی ہے کہ اداروں کی طرف سے چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے، کہ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہونا پڑے گا، اور شاید ہم سب کو ایز پاکستانی ہمارا فرض بھی ادا کرنا ہوگا، اور ایک دوسرے کا احساس بھی کرنا ہوگا۔ صرف گورنمنٹ احساس کرے تو وہ کافی نہیں ہوگا، ہمیں خود ایز پاکستانی رسپانسبلٹی اور اکاؤنٹیبلٹی لینی ہوگی اپنے لیے، اور خود اپنے ملک کی بہتری کے لیے اور اپنے ملک کی عوام کی بہتری کے لیے کام کرنا ہوگا۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے جوائن کیا ہمیں آج کے سیگمنٹ میں، اور بہت ہی اچھا اور مفید جو ہے باتیں اور انفارمیشن جو ہے عوام کے لیے آپ نے بتائی۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد حاضر ہوتے، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک، سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہماری ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ جتنی بھی انٹرسٹنگ چیزیں اور آپ کی روزمرہ کی جو زندگی ہے اس میں جو بھی چیزیں آپ کو کرنی پڑتی ہیں ان کے لیے ہم آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور جتنی انفارمیشن ہو سکے آپ تک پہنچائیں، اور ڈفرینٹ برانڈس کے بارے میں بھی بات کریں، تاکہ آپ لوگوں کی جو بھی چیزیں آپ کرنا چاہ رہے ہیں، چاہے پھر وہ نارمل شاپنگ ہی کیوں نہ ہو، یا پھر گھر بنانا چاہ رہے ہیں، رینوویشنز کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی ری ڈیزائننگ کر رہے ہیں، ان کے لیے چاہے جتنے بھی پروڈکٹس آپ کو استعمال کرنے کی پڑیں ان کے لیے بھی آپ کو ساری انفارمیشن جو ہے ہماری طرف سے پرووائڈ کی جائے، اور اچھے پروڈکٹس کے بارے میں بات کریں، ڈفرینٹ پروڈکٹس کے بارے میں آپ لوگوں کو ہم بتاتے رہیں اپنے شو کے ذریعے، اس پلیٹ فارم کے ذریعے۔ میں جلدی سے آپ کو انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں۔ آج بھی ہمارے ساتھ کچھ مہمان موجود ہوں گے جن کے ساتھ ڈفرینٹ طرح کے پروڈکٹس کے بارے میں بھی بات کریں گے، لیکن فوکس اپنا رکھیں گے ایک نئے برانڈ کے اوپر جو کہ پینٹس کے حوالے سے لانچ کیا جا رہا ہے، کس طرح کی ویژن ہے، کیا مشن ہے اس برانڈ کے پیچھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل انوویشن کا زمانہ ہے، نئی چیزیں جب مارکیٹ میں آتی ہیں تو ہمیشہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا اس کے پیچھے ایمبیشن ہے، کیا موٹو لے کے وہ مارکیٹ کے اندر آئے ہیں، اور کیا مارکیٹ کو کیا کمپٹیشن جو ہے ان کے برانڈ کی طرف سے ملنے والا ہے۔ نیا پینٹ کا برانڈ ہے جو کہ لانچ ہو رہا ہے، جس کے میں نے پہلے بھی کہا، لیکن اس سے بہتر کہ میں آپ کو بتاؤں اس کے بارے میں، میں چاہتی ہوں کہ خود سی ای او اور جو ڈائریکٹر ہے اس کمپنی کے وہ خود آپ لوگوں کو بتائیں اس برانڈ کے حوالے سے۔ تو میں انٹروڈکشن آپ کا کرا دیتی ہوں۔ بہت ہی خاص مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو انس شاہد باجوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ڈائریکٹر ہیں ماس پینٹس کے۔ آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے شو ہمیں جوائن کیا آج شو کے اندر۔ اور ساتھ ہی ساتھ شاہد باجوہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سی ای او ہیں ماس پینٹس کے۔ آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے جوائن کیا میں آج کے شو کے اندر۔ اور جیسے کہ میں بتا رہی تھی کہ چاہے گھر کی ری ڈیزائننگ ہو، چاہے ری ڈیکوریٹنگ ہو، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ان کا گھر جو ہے سب سے زیادہ اچھا لگے، اور ان کا جو جن بھی لوگوں کو انہوں نے انوائٹ کرنا ہے، پھر چاہے وہ فیملی فرینڈز ہو چاہے وہ فرینڈز ہو، ان کو جب بھی وہ گھر پہ بلائیں تو ان کا گھر جو ہے شائن آؤٹ کرنا چاہیے، اسٹینڈ آؤٹ کرنا چاہیے، اور اس کے لیے پینٹ کا انتخاب جو ہے، صحیح پینٹ کا انتخاب بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اسپیشلی ہم آپ کی کمپنی کے حوالے سے بات کریں، ایک بڑی انوویٹو سوچ ہے آف کورس اس کے پیچھے کہ آپ ایک اپنا برانڈ مارکیٹ میں لے کے آ رہے ہیں، اور ایک کمپیٹیٹو ایج جو ہے مارکیٹ کے اندر آپ لے کر آ رہے ہیں۔ اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے برانڈ کے بارے میں خود ہماری جو آڈینس ہے ان کو بتائیں، اگر تھوڑا سا بالکل آپ مینشن کر سکیں کہ کیا سوچ تھی برانڈ کے پیچھے، کیا آپ کا ویژن ہے برانڈ کو لے کر، کیا فیصل آباد کے ہر گھر میں یا پاکستان کے ہر گھر میں آپ کا مشن ہے کہ آپ کو جی ماس پینٹس جو ہے آپ دیکھنا چاہیں گے کہ ہوئے ہوئے؟ جی بالکل، بیسیکلی جو ماس پینٹ کا ویژن ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم نے کسٹمرز کو جو ہے وہ ایک بہت اچھی کوالٹی کے، جیسے آپ نے کہا کہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں جو ہے نا بہت اچھا ایک گڈ لکنگ جو ہے نا وہ دیواروں کی جو بھی آپ کی ہوتی ہے پینٹس کے حوالے سے وہ دکھنا چاہیے۔ ظاہری سی بات ہے، آپ بہت سارے گیسٹ بھی آ رہے ہوتے ہیں، اور اس حوالے سے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کا ایک خواب ہوتا ہے کہ ایک اچھی کوالٹی کا جو برانڈ ہے نا وہ چوز کیا جائے۔ تو اسی وجہ سے پھر یہ بیسیکلی یہ ماس پینٹس ہے، یہ بہت اچھی ہم کوالٹی جو بنا رہے ہیں پاکستان لیول پہ جو ہے۔ بیسیکلی اس کا جو ہے اسٹینڈرڈ جو ہیں وہ یو اے بیس ہیں، جو ہم نے ایک خواب دیکھا تھا۔ تو بیسیکلی میں ایک کانفیڈینشیل کمپنی یو اے میں جاب کر چکا ہوں، تو وہاں پہ پھر یہ خواب دیکھا ہم نے، تو الحمدللہ اس کو ہم نے پاکستان میں لانچ کیا ہے۔ تو کوالٹی پہ ہم کام کر رہے ہیں، الحمدللہ بہت اچھی کوالٹی دے رہے ہیں، اور کسٹمر فیڈ بیک بہت اچھا ہے ہمارا۔
اور یہ کمپنی کو سوچنے میں اور بننے میں کتنا وقت لگا؟ سوچنا تو ایک خواب تھا اس کا ایک، وہ یو اے میں جب کام کرتا تھا وہاں پہ تھا، تو الحمدللہ ہم نے بہت اچھی کوالٹی کے پروڈکٹ ڈیولپ کیے وہاں پہ. تو ہمارا یہی تھا کہ کیوں نہ ہم یہاں پہ یو اے بیس پہ یہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں تو پاکستان جا کے اچھی کوالٹی کے سٹینڈرڈز پہ جا کے اس کو ہم جو ہے نا وہ لانچ کریں. تو الحمدللہ ہم نے اس کی جو لائف ہے وہ ابھی 16 سے 18 منتھ ہو گئے ہیں اس کو لانچ کیے الحمدللہ، اور بڑا پازیٹیو فیڈ بیک آ رہا ہے کسٹمر کا. تو اچھی کوالٹی پہ کام کر رہے ہیں، اس لیے جو فیڈ بیک تو پازیٹیو ہی ہونا چاہیے نا. بالکل. اور آپ کو پتہ ہے کہ انڈسٹری کی بڑی کمپیٹیٹیو ایک انڈسٹری ہے پینٹس کے حوالے سے پاکستان میں، اور ہر کوئی اپنے گھر کے لیے سب سے اچھے پینٹ کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں، سب سے جو ان کے لیے فیزیبل رہے، کلر چوائسیز کے حوالے سے، کوالٹی کے حوالے سے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ کوالٹی جو ہے آلریڈی بہت اچھی آپ دے رہے ہیں، اس حوالے سے بھی بتائیں کہ کمپٹیشن دینے کو تیار ہے مارکیٹ میں؟ جی الحمدللہ کمپٹیشن بہت ٹف ہے اور الحمدللہ دے بھی رہے ہیں. کمپٹیشن کو جیتنے کے لیے ہمارا جو ایک سٹینڈرڈ ہے وہ را مٹیریلز کا ہے، وہ ہم الحمدللہ امپورٹر یوز کرتے ہیں، جس سے ہم نے اپنی کوالٹی مینٹین رکھی ہوئی ہے. تو جس سے پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ کسٹمر کا جو ہے نا وہ سیٹسفیکشن الحمدللہ اچھی ہے اس کی. ظاہری سی بات ہے، آپ اگر ایک سٹینڈرڈز ISO سٹینڈرڈز کے جو آپ کام کریں اس پہ تو کسٹمر فیڈ بیک تو ہوتا ہے نا، کوالٹی بھی جو ہے نا وہ پھر اسے آتی ہے. اچھا، یعنی کہ صحیح طرح کا کمپٹیشن جو ہے جی الحمدللہ کمپٹیشن تیار ہے اور ہم جیت رہے ہیں جی الحمدللہ. اچھا، اور اسپیشلی اگر ہم کلر رینج کے حوالے سے بات کریں تو کرنٹلی کون سے کلرز جو ہیں وہ جن پر آپ کام کر رہے ہیں، اور آگے چلتے ہوئے ہمارے کلرز تو کافی سارے ہیں، 60+ ہوتے ہیں ہر کلر کارڈ میں جو ہے. صحیح. تو وہ کسٹمر کی ڈیمانڈز بھی ہوتی ہے. جو سٹینڈرڈ کلر چلتے ہیں گھروں میں وہ وائٹ بھی چلتا ہے، آف وائٹ بھی چلتا ہے، جو ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ یونیک کلر میں آتا ہے. تو باقی جو کسٹمرز ہوتے ہیں ان کی اپنی ڈیمانڈز بھی ہوتی ہے، وہ جس لیول پہ جا کے ان کو جس طرح کی بھی ایک کلر اسکیم ہم مہیا کرتے ہیں، ایکسٹیریئر بھی انٹیریئر بھی. اچھا. تو وہ جو ان کو پسند لگتا ہے وہ اس پہ فائنل کر دیتے ہیں. اچھا، یعنی کہ ایکسٹیریئر بچوں کے لیے زیادہ تر وہ پنک وغیرہ یا اس طرح کا بچے ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے پاس اویلیبل ہوتے ہیں تو وہ ہم دے دیتے ہیں. اور ویدر شیلڈ آپ کو پتہ ہے کہ بڑی ایک امپورٹنٹ آئی تھنک ضرورت بن گئی ہے. جی جی. تو اس کے حوالے سے بھی جو ہے کام کیا جا رہا ہے؟ جی الحمدللہ ڈیکوریٹو میں وہ بھی آتی ہے. یہ پیکنگ آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے. تو ایکسٹیریئر کوٹنگ میں ہے یہ. تو اس میں جیسے آپ نے کہا کہ اس کی کوالٹی مینٹین رکھنی پڑتی ہے ویدر کی وجہ سے، جیسے آج کل موئسچر ہے، کافی زیادہ دھند وغیرہ ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ہم تو الحمدللہ جو ہے 10-20 سال کی گارنٹی دیتے ہیں اس کی، کہ جتنا بارش یا اس کی وجہ سے یہ جو ہے نا وہ خراب نہیں ہوتا. اچھا، اور بچے آپ کو پتہ ہے کہ آپ بچوں کی بات کر رہے تھے، ڈفرینٹ کلرز جو ہیں بچے زیادہ پسند کرتے ہیں کمپیریٹیولی، لیکن بچے دیواروں پہ جو ہے نا صفائی بھی نہیں رہنے دیتے. جی جی. تو یہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ایسا پینٹ آپ استعمال کریں جو کہ اوور ٹائم جو ہے وہ صاف بھی کیا جا سکتا ہے. جی ہم کر رہے ہیں، وہ ہمارا پروڈکٹ ہے ایک جی جو اسپاٹ لیس اور اسٹین ریزسٹنس ہے وہ. اچھا. وہ اس میں ایک ہم اسپیشل ٹیکنالوجی یا فارمولا ہے، اس کے اکارڈنگ اس کو مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں، تو وہ داغ جو ہے نا وہ ریموو ہو جاتے ہیں اس سے. اچھا. ہاں جی. اچھا، اور یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ آف کورس آپ نے بچوں کی بات کی تو میرے مائنڈ میں سب سے پہلے یہی ہے کہ جس گھر میں بچے ہوتے ہیں وہاں کی دیواریں جو ہے نا آپ کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی اس گھر کے اندر جو ہے نا بچے گھوم رہے ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ جو بھی پروڈکٹ استعمال کیا جائے دیواروں پہ، جو بھی پینٹ استعمال کیا جائے وہ ایزیلی جو ہے وہ کلین ہو جائے اور ریزسٹنس بھی یوز کریں. اسٹین ریزسٹنس ہوتا ہے وہ. اور بیسیکلی جو ٹیکنالوجی ہے نا وہ یہی ہے. اچھا، اینڈ آف کورس یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو ڈفرینٹ آپشنز جو ہیں وہ مل رہے ہیں. کلرز کے بارے میں بھی آپ نے بتایا کہ 60+ کلر جو ہیں آپ کو شیڈ کارڈز پہ مل رہے ہیں، اینڈ آف کورس یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ویدر شیلڈ کی بھی کیونکہ ہم بات کر رہے تھے تو آئی تھنک ویدر شیلڈ کی بات کریں تو آج کل ویدر شیٹ میں یہ آپ کو سیمپلنگ ہے، یہ دیکھیں. اچھا. ویدر شیٹ کا یہ جیسے بیٹے نے ڈائریکٹر صاحب نے بتایا ہے. اچھا. اینڈ آف کورس آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ٹیبل پر اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو ایبسلیوٹلی ویدر پروٹیکشن اور اسپیشلی آپ کے گھر کے جو ایکسٹیریئر والز ہیں ان کا خیال رکھنے کے لیے یہ پروڈکٹ اسپیسیفکلی استعمال کیا جا سکتا ہے. اور گھر کے باہر آج کل آپ کو پتہ ہے موسم بڑا تبدیل ہوتا رہتا ہے، چاہے ہم اسموک کی بات کریں چاہے ویدر چینجز کی بات کریں، بڑے ریپڈ ویدر چینجز ہوتے ہیں. تو اس کے اگینسٹ پروٹیکشن کے لیے یہ آپ نے اسپیسیفکلی کوئی ٹیکنالوجی استعمال کی ہے، کوئی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ٹیم؟ جی جی. اس کی ٹیکنالوجی ہے بیسیکلی اس کے مٹیریل را مٹیریلس ہی ہوتا ہے اور اس کا بڑا ایک سیکیور سا ہم
فارمولیشن ہوتی ہے اس کے اکارڈنگلی اس کو ہم جو ہے مینوفیکچرنگ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مطلب اس کو ایزیلی جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتا. تو اس کی اسپیشل ڈوزز وغیرہ ہوتی ہیں اپنی پرسنٹیج کے حساب سے ہوتی ہیں. تو اگر وہ کمپیٹیبل ہوتا ہے تو پھر ہی جا کے اس میں ہم کمپٹیشن کر سکتے ہیں. اچھا, اور آف کورس کمپٹیشن کے لیے آپ کو پتہ ہے کوالٹی جو ہے نا وہ بہت مینٹین رکھنی پڑتی ہے. اگر ہم کوالٹی سے آگے پیچھے جاتے ہیں تو پھر وہ کسٹمر فیڈ بیک جو ہوتا ہے نا وہ نیگیٹو پہ چلا جاتا ہے. تو پھر کمپنی کی ریپوٹیشن کا تھوڑا ایشو ہوتا ہے. اچھا, ابھی تک آپ کا رسپانس کیسا رہا ہے؟ الحمدللہ ہم بہت اچھا رسپانس ہے. آل اوور دا پاکستان کر رہے ہیں, کے پی کے ریجن میں ہم کر رہے ہیں, پنجاب میں بھی کر رہے ہیں, اور بلوچستان تک بھی جو ہے نا الحمدللہ کر رہے ہیں. اچھا, مطلب کہ آل اوور پاکستان, ہر پروونس کے اندر فرام نارتھ ٹو ساؤتھ جی آپ نے کور کیا ہے سارے ایریاز کو. اینڈ میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کسی بھی برانڈ کے پیچھے یا کسی بھی کچھ بھی آپ لائف میں کرتے ہیں, آئی تھنک ایک مومنٹ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو وہ فرسٹ آئیڈیا جو ہے آپ کے مائنڈ میں آتا ہے. آپ کی لائف میں وہ کون سا پوائنٹ تھا جہاں پہ آپ نے سوچا؟ تھوڑا سا تو آپ نے بتایا کہ آپ دبئی میں کام کر رہے تھے, آپ نے سوچا وائی ناٹ یہاں پہ لائے تھے, لیکن پرسنلی اسپیکنگ آپ کی اپنی پرسنل لائف میں کہاں پہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ کو لگا کہ ہاں میں اپنا بزنس کرنا چاہتا ہوں, دس از واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو ود مائی لائف؟ بیسیکلی ایک چھوٹا سا ہے وہاں پہ جب میں کام کرتا تھا یو اے میں, ایک کانفیڈینشیل کمپنی ہے. تو ہم نے وہاں پہ ریسرچ کر رہے تھے, ڈیولپمنٹ کر رہے تھے پروڈکٹس کی. تو ہم نے 2-3 پروڈکٹس کافی اچھی کوالٹی کے جو ہے نا وہ ڈیولپ کیے تھے. تو پھر وہاں پہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ اگر ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں تو پاکستان میں جا کے ہم اپنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں. تو وہاں پہ یہ پھر سوچا, خواب دیکھا, تو الحمدللہ اب حقیقت ہے. تو اس کے پیچھے ایک پیٹریوٹک سوچ بھی تھی اور ایک اپنے ملک سے محبت. ظاہری سی بات ہے, ہم وہاں پہ ان کے لیے کر رہے ہیں, اور یہاں پہ ہر بندہ جو ایک پاکستانی ہے شہری وہ یہی سوچتا ہے نا کہ پاکستانی کے لیے جا کے کچھ کیا جائے. تو وہ یہی سوچ تھی کہ ایک پاکستان میں جا کے اس کی پاکستان کی ایک خدمت بھی ہے, تو وہاں پہ جا کے ہم ایک اچھی یو اے اسٹینڈرڈس کی کوالٹی کو دے سکیں کسٹمرز کو. اور بہت سارے لوگ جب گھر بناتے ہیں تو آئی تھنک یا پہلے تو ایک خواب ہوتا ہے گھر بنانا. آئی تھنک ہر شخص کے لیے ونس یو آر این ایڈلٹ یا آپ کی اپنی فیملی ہوتی ہے تو آئی تھنک سب سے بڑی چیز یہی ہوتی ہے, ایک بڑا مائل سٹون ہوتا ہے اپنا گھر بنانا. تو اس کی کلر چوائسیز اور کلر اسکیم بڑی سوچ سمجھ کے لوگ کرتے ہیں, اور ڈفرینٹ وائبس کے لیے ڈفرینٹ کلر چوائسیز ہوتی ہیں. تو اس چیز کے لیے بھی لوگوں کو گائیڈ بھی کیا جاتا ہے. بہت سارے لوگ پہلی دفعہ گھر بنا رہے ہوتے ہیں تو ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا اچھا یہ کلر یہاں ہونا چاہیے, تو وہ پنک کلر کا ٹی وی لاؤنج بھی بن جاتا ہے کئی دفعہ. تو کوئی گائیڈنس بھی ہوتی ہے؟ جی بالکل, ہم گائیڈنس بھی کرتے ہیں. کلر فری ایڈوائزری ہوتی ہے, وہ بیسیکلی ہر کمپنی کرتی ہے, ہم بھی کر رہے ہیں. تو وہ ایک ہم اسکیچ دے دیتے ہیں, ایک کلر اسکیم دیتے ہیں اس کے نام سے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اوریجنل پکچر ہمیں آپ نے دینی ہوتی ہے, تو اس کو لے کے پھر جو ہمارے ڈیزائنر ہے وہ کلر لگا کے اور دکھا دیتے ہیں 3-4 کمبینیشن کے. تو وہ جو بھی اس میں ہم 3 سے 4 جو ہے آئیڈیاز دیتے ہیں, تو وہاں پہ جو وہ ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ اچھا لگے گا یا نہیں. وہ ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ آپ کا ایک بنا بنایا اگر پینٹ ہوا ایسا شو ہونے لگ جاتا ہے. تو وہ آپ کو پھر فائنل کرنے میں, ڈیسائیڈ کرنے میں ایزی ہو جاتا ہے. جو بھی نیا بندہ ہے یا جس نے بھی نئے بندے نے جس کو آئیڈیا نہیں, جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ ٹی وی لانچ میں پنک کلر جو ہے نا وہ لگا لے گا, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اس کے لیے ایزی ہو جاتا ہے نئے بندے کے لیے. تو وہ ہم دیتے ہیں, ہمارے ڈیزائنر ہیں الحمدللہ, وہ ہم ان کو انٹیریئر ایکسٹیریئر کی کلر اسکیم دیتے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے ایزی ہو جائے. اچھا, اور آپ کا اف ایم کریکٹ تو آپ کا جو پروفیشن prior to starting this company was engineering if I'm Yes. تو کس مطلب ایز این انجینئر آئی فیل لائک کہ بڑی ڈفرینٹ تھنکنگ پروسیس ہوتا ہے, اینڈ ہمیشہ آئی تھنک ڈیولپنگ سم تھنگ نیو اور میکنگ سم تھنگ نیو ہر انجینئر کو جو ہے نا بڑا وہ انٹرسٹنگ لگتا ہوتا ہے. تو لیکن انجینئر سے آپ جب پڑھ رہے تھے یا تو آپ کا تب سے انٹرسٹ تھا اس طرف, یا اٹ واز سم تھنگ دیٹ جسٹ ہیپنڈ اوور ٹائم؟ ظاہری سی بات ہے, جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پڑھنے میں اور جو ایکسپیرینس پروفیشنل ہوتا ہے اس میں بہت ڈفرینس ہوتا ہے. آپ نے جو پڑھا ہوتا ہے اس سے بالکل ڈفرینس ہوتا ہے جو آپ کا فیلڈ ہوتا ہے. تو سیکھنا تو آپ نے فیلڈ میں ہی ہوتا ہے, آپ نے ایکسپیرینس سے سیکھنا ہوتا ہے. تو وہاں پہ جا کے سیکھا, اور جب سیکھا تو سب نئی چیزیں سامنے آئیں, تو پھر وہ آپ کا ایک جذبہ اور پیدا ہو جاتا ہے کہ میں اس سے بھی آگے جو ہے نا وہ جاؤں.
تو وہاں پہ ہم نے الحمدللہ آپ کو بتایا جیسے کہ 7-8 پروڈکٹ ڈیولپ کیے تھے، تو وہ اس کی بہت ایک کانفیڈنس آ جاتا ہے، آپ کو بوسٹ ملتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، ابھی آگے بھی کر سکتے ہیں. تو ابھی بھی ہم نے الحمدللہ پاکستان میں میرر کوٹنگ پہ ایک ڈیولپ کیا تھا پروڈکٹ. تو یہاں پہ ہمارے ہیں کسٹمر، آپ کی لکنگ میرر ہوتا ہے، اس کے بیک سائڈ پہ گرے کلر کی کوٹنگ ہوتی ہے، تو وہ اسٹوونگ پینٹ ہوتا ہے تو وہ ہم نے ڈیولپ کیا تھا الحمدللہ. پاکستان میں ہم جو ہے نا وہ پہلی کمپنی ہے جو ڈیولپ کی یہاں پہ. اچھا، اور یہ پروڈکٹ اویلیبل ہے؟ جی اویلیبل ہے. اچھا، اور یہ کہاں سے خرید سکتے ہیں جتنے بھی پروڈکٹس کی ہم وہ بات انڈسٹریل کوٹنگ میں آتا ہے، وہ انڈسٹریل ہی کسٹمر ہوتے ہیں، وہ ظاہری سی بات ہے کوئی لوکلی تو نہیں کر سکتا نا. ابھی کوئی اگر دیکھ رہا ہے شو اور دے وانٹ ٹو آف کورس بائی سم پروڈکٹس دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ، ہم نے ویدر شیلڈ کے بارے میں بات کی، ہم نے گھر کے انٹیریئر پینٹ کی بات کی، ایکسٹیریئر پینٹس کی بات کی، ڈفرینٹ کوالٹیز، ڈفرینٹ ٹیکسچر کا پینٹ جو ہے، میں ٹیکسچر پہ بھی آپ سے پوچھتے ہیں، تو کیا یہ آن لائن خرید سکتے ہیں، ان اسٹور جا کر آپ خرید سکتے ہیں، کس طرح سے آپ؟ ہمارے اسٹورز بنے ہیں فیصل آباد میں کافی جگہ پہ ہیں، وہاں پہ جا کے اویلیبل ہے. اچھا، اور یہ کہاں کہاں پہ لوکیٹڈ ہے؟ یہ کافی جگہ پہ ہے، ملت روڈ پہ بھی ہے، حاجی آباد کے پاس ہے ہمارا ڈیلر. اس کے بعد جو ہے وہ غلام آباد میں ہے، ستانہ روڈ پہ ہے، چنیوٹ میں بھی ہے. پوائنٹس اب نئے، کیونکہ انس صاحب نے بتایا کہ ماشاءاللہ 18 منتھ ہو چکے ہیں، تو مینوفیکچرنگ کے بعد آہستہ آہستہ ہم ڈلیور بھی کر رہے ہیں، تو شاپ سے بھی ہم ڈیلرشپ بھی دے رہے ہیں، تو آہستہ آہستہ مارکیٹ میں آ رہا ہے. یعنی کہ آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں، اور کچھ شاپس جو ہیں وہ آپ نے مینشن بھی کی، تو ڈیفینیٹلی جب بھی کوئی نئی کمپنی آتی ہے آئی تھنک وہ کمپیٹیٹیو ایج اور ایک نئی سوچ لے کر ہمیشہ مارکیٹ میں آتی ہے. تو آئی تھنک دیٹ از واٹ ایگزیکٹلی وی ٹاکنگ اباؤٹ. اور آگے چلتے ہیں اور بھی ڈفرینٹ پروڈکٹس کے بارے میں بات کریں گے، ریسرچ اینڈ ڈیزائن کے بارے میں بات کریں گے، اینڈ کمپنی کا فیوچر ایمبیشن کیا ہے. آگے چلتے ہیں ہمیں کس طرح کے پروڈکٹس دیکھنے کو ملیں گے، اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن کیونکہ بریک کا وقت ہو رہا ہے، چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. کہیں مزہ آئے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آپ کو پتہ ہے بہت ہی انٹرسٹنگ پروڈکٹ کے حوالے سے آج بات کر رہے ہیں، ماس پینٹس. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی نیا برانڈ لانچ ہوتا ہے تو وہ بڑی کمپیٹیٹیو ایج دیتا ہے باقی کمپنیز کو. بہت ہی اچھی سوچ ہے اس پروڈکٹ کے پیچھے، جہاں پر آپ کے گھر کو خوبصورت بنانا، چاہے وہ انٹیریئر ہو چاہے اس گھر کا ایکسٹیریئر ہو، اس کو خوبصورت بنانا جو ہے ایمبیشن ہے. اور آئی تھنک گھر بنانا ہر کسی کا خواب ہوتا ہے. اپنے گھر کی جو فیلنگ ہوتی ہے وہ شاید ہی اس کے برابر کوئی اور زندگی میں یا دنیا میں کوئی ایسا احساس ہوتا ہے جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اچھا جی یہ چابی میرے ہاتھ میں، یہ میرا گھر ہے، یہ میری فیملی کا گھر ہے. تو اس خوبصورتی میں ایڈ کرنے کے لیے، اس فیلنگ کو اور اس پروسیس کو، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو پہلی دفعہ گھر بنا رہے ہوتے ہیں، آسان کرنے کے لیے ماس پینٹس ایون آپ کو ایڈوائز بھی آفر کرتا ہے، جہاں پر اگر آپ کلر چوائسیز کے حوالے سے کون سا پینٹ جو ہے کہاں پر صحیح رہے گا، ویدر شیلڈ کا استعمال کیا جائے یا پھر وال پٹی کا استعمال کیا جائے، یعنی کہ جس بھی طرح کا پروڈکٹ آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ کو ایڈوائس بھی ساتھ ساتھ دی جائے گی. اور جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ آلریڈی بہت سارے اسٹورز میں اویلیبل ہے، اور آگے چلتے ہوئے اور بھی زیادہ اویلیبلٹی جو ہے اسے انکریز کیا جائے گا اوور ٹائم. اینڈ وی وش دیم آل دی بیسٹ. بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے برانڈ کا. اور آگے چلتے ہوئے ٹیم کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. کسی بھی برانڈ کے پیچھے ہمیشہ اس کی جو ٹیم ہوتی ہے وہ اس کی بیک بون ہوتی ہے، ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. تو آپ کی جو ٹیم ہے وہ کس طرح سے کام کرتی ہے، کتنی محنت کرتی ہے، یہ بھی بتائیں. جی ماشاءاللہ یہ سب سے بڑے ورکر ٹیم میں تو الحمدللہ ڈائریکٹر انس صاحب بھی ہیں. اچھا، یہ ماشاءاللہ میرے بڑے بیٹے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کیمیکل انجینئر اور چھوٹا بیٹا میکینیکل انجینئر ہے ڈائریکٹر اویس شاہد. اچھا، اور وہ بھی ٹیم کا ممبر ہیں. ابھی وہ ایم فل کے لیے گئے ہیں سیپرس میں. انہوں نے بہت محنت کی ہے ان کے ساتھ. اس کے علاوہ سیلز مینز بھی ہیں. پروڈکشن میں ٹوٹل محنت زیادہ تو انس صاحب کی ہے، اور آگے ماشاءاللہ ٹیم ورک تو ہمارا بہت ڈیفینیٹلی. اس میں یہ ہوتا ہے نا آپ کا سیل ڈپارٹمنٹ ہے، اس کی مین چیز جو ہوتی ہے آگے فرنٹ اینڈ پہ تو وہ ہوتے ہیں نا. تو اس میں ٹیم ہے بالکل ہماری کافی ساری ہے، وہ آل اوور دا پاکستان ورک آؤٹ کر رہے ہیں. تو ساری ایفرٹس ان کی ہوتی ہے. انہوں نے وہ
وہاں پہ مارکیٹ میں انہوں نے انٹروڈیوس کروانا ہوتا ہے, سیمپلنگ انہوں نے کروانی ہوتی ہے, آرڈرز وغیرہ انہوں نے کرنے ہوتے ہیں. تو وہ بھی ایک الحمدللہ ایک اچھی ٹیم ہے. ہمارے جی ایم صاحب ہیں, ٹھیک ہے, وہ ابھی بھی آج بھی وہ کوئٹہ لیول پہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ جا کے. تو اس کے بعد R&D میں ہے, وہ وہاں پہ بھی الحمدللہ ہمارے کوالیفائڈ ہیں لوگ, ٹھیک ہے, وہاں پہ بھی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. وہ پروڈکشن میں جاتے ہیں, وہاں پہ بھی QC وغیرہ ہم کرتے ہیں کوالٹی مینٹین رکھنے کے لیے, وہاں پہ بھی اسٹاف ہے ہمارے پاس. اس کے علاوہ آگے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے پھر مینجمنٹ میں آ جاتا ہے. تو کافی الحمدللہ کوالیفائڈ ہمارے پاس ہے ٹیم. تو بیسیکلی بالکل ایک ٹیم کا بڑا کردار ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہم اکیلے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو ٹیم کو ساتھ لے کے چلنا ہی ایک جو ہے وہ لیڈرشپ کا, جو آپ کو لیڈر کہتے ہیں اس کو. بالکل. اور کیونکہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ایز اے فیملی اکٹھے کام کرنا, کیونکہ موسٹ لوگوں کو اگر کہا جائے کہ آپ اپنے بھائی کے ساتھ کام کر لیں یا اپنے ابو کے ساتھ کام کریں تو آئی تھنک وہ بھاگ جائیں گے. تو یہ کس طرح کا بیلنس جو ہے کام پروفیشنل اور پرسنل کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں, کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ نہیں, کام میں تو ہم ایز اے پروفیشنل ہی چلتے ہیں, گھر کے فیملی ممبر بنتے ہیں. کام میں ظاہر سی بات ہے, بزنس میں جو ہے وہ تو آپ کو پروفیشنل ہونا بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ آپ کو واچ کر رہے ہوتے ہیں, ان کی نظریں ہوتی ہیں آپ پہ. تو اس کے لیے پھر جو ہے انہوں نے ایز اے چیف ایگزیکٹو کام کرنا ہوتا ہے, ہم نے ایز اے ڈائریکٹر کام کرنا ہوتا ہے. تو بزنس میں تو وہ پھر آپ کو پروفیشنل ہی کام کرنا پڑتا ہے. اگر وہاں پہ آپ جا کے ایز اے فیملی پہ چلے جائیں تو پھر اس میں تھوڑے ہیڈلز آ جاتی ہیں, ایشوز آ جاتے ہیں. اور اسپیشلی آئی تھنک بڑا مشکل ہوتا ہے یہ سمجھنا یا کسی کے لیے اسیس کرنا کہ کون سا پینٹ جو ہے وہ اچھا ہے یا کون سا پینٹ صحیح ہے آپ کی دیواروں کے لیے, آپ کے گھر کے لیے. تو یہ کیسے جج کیا جا سکتا ہے کہ یہ پینٹ اچھا ہے, اچھی کوالٹی ہے, اس کی کیا ججمنٹ ہوگی؟ بیسیکلی ہم کسی کی کوالٹی کو ڈیگریڈ نہیں کرتے, ہم اپنا کمپٹیشن پہ جا کے ہم اپنی سیمپلنگ کرتے ہیں. آپ کو ہم سیمپل لگا کے دکھاتے ہیں, تو وہ اگر آپ کو پسند آتا ہے, آپ اس کی آپ جو بھی ایک اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں وہ چیک کرتے ہیں کہ یہ کیا اترتا تو نہیں ہے, اس کی چمک کیسی ہے, یا اس کی وہ آپ کہتے ہیں کہ اس کی ڈیوریبلٹی کتنی ہے, لانگ ٹرم چمک, ڈیوریبلٹی. اس کے علاوہ اور یہ چیز ہوتی ہے وہ جو آپ کا کسٹمر ہوتا ہے وہ اگر سیٹسفائیڈ ہوتا ہے تو وہ پھر آپ کو آگے اس کا بینیفٹ ملتا ہے. اچھا, اور ایک اسپیسیفک اگر آپ کلر کروا رہے ہیں اپنی دیوار کے اوپر تو وہ کتنا عرصہ چل جائے گا؟ انٹیریئر کا جو ہے وہ تو کافی دیر چلا جاتا ہے کیونکہ اس میں موئسچر وغیرہ کم آتا ہے. تو ایکسٹیریئر کا ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے جو ہے سورج کی شعاؤں کی وجہ سے تھوڑا کلر فیڈ ہو جاتا ہے, لیکن اس کی بھی کوالٹی کو اتنا ایشو نہیں ہوتا. ہاں, یہ ہے کہ موئسچر کم ہونا چاہیے, جیسے کہ آج کل فیصل آباد میں کافی سارا موئسچر ہے, تو اس کی وجہ سے تھوڑا افیکٹ ہوتا ہے, لیکن اتنا لانگ نہیں ہوتا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ بہت جو ہے نا وہ خراب ہو جائے. لیکن یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے پروڈکٹس کی جو ہے انٹیریئر کی 20 سال کی گارنٹی دیتے ہیں, ایکسٹیریئر کی 20 سال کی. اچھا, 20 سال کی وارنٹی آپ دیتے ہیں, اور اس دوران میں اگر کہیں پہ کوئی ڈیمیج ہوتا ہے پینٹ یا اتر جاتا ہے کسی بھی وجہ سے, تو ہماری جو پالیسی ہے نا کمپنی کو وہ یہ ہے کہ ہم اس کا ری پینٹ بھی کروا کے دیتے ہیں, اور اس سے جو ہے نا فری آف کاسٹ جو ہے نا وہ یہ کمپنی کی پالیسی ہے. ہر کمپنی تو شاید کرتی ہو, لیکن ہم زیادہ کرتے ہیں. یعنی کہ ہم سیٹسفیکشن 100% سیٹسفائیڈ کرتے ہیں کسٹمر کو کہ آپ کو ایشو نہیں ہوگا اس سے. تو وہ الحمدللہ ایسا ہے نہیں ہے ابھی اتنے دوران میں, جب سے یہ سٹارٹ ہوئی ہے ایسا کوئی کمپلین ہمیں آئی نہیں ہے. اچھا, اینڈ کسٹم پینٹس بھی کچھ لوگ بنوانا پسند کرتے ہیں, اسپیسیفک کلرز جو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ کلر چاہیے, تو وہ بھی کروایا جا سکتا ہے؟ جی, وہ ایک اسپیشل کلرز بھی ہمارے ہم کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ کو کوئی اسپیشل کلر ڈیزائن کوئی بھی آپ ایک سیمپل ہمیں پرووائڈ کر دیتے ہیں کسی بھی چیز کا کہ ہمیں یہ کلر چاہیے, تو وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے لیول پہ جا کے اس کو بنا کے میچ کر کے ہم دیتے ہیں اس کو. اچھا, اور کچھ کلرز ہوتے ہیں جن سے نا آپ کی اسپیس بڑی لگنے لگ جاتی ہے. سو ایون اگر آپ کا کمرہ چھوٹا ہے, ڈائننگ ہال چھوٹا ہے یا کچن جو ہے وہ بہت چھوٹا ہے, لیکن اسپیسیفک کلرز کا استعمال کیا جائے یا اسپیسیفک پینٹس کا استعمال کیا جائے تو وہ تھوڑے بڑے دکھنے لگ جاتے ہیں. تو اس طرح کے کون سے پینٹس ہیں جو استعمال کرنے چاہیے؟ بالکل, آپ کا ہم جو ریکمینڈ کرتے ہیں نا انٹیریئر پہ ڈارک کلر کریں گے تو وہ پھر آپ کو اندھیرا لگنا شروع ہو جائے گا. بالکل. تو اس سے پھر یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے انٹیریئر پہ یا کچھ طرح کرنا تو وہ
لائٹ کلر اچھا رہتا ہے تاکہ لائٹس بھی چلیں تو اتنا ایشو نہ ہو. اگر آپ ڈارک کلر پہ جاتے ہیں انٹیریئر پہ تو وہ پہلے ہی ڈارک کلر ہے تو وہ اندھیرا اندھیرا سا فیل ہوتا ہے کمرے میں, تو وہ پھر اس سے گڈ لکنگ نہیں لگتا. تو آپ دیکھیں گے جتنے بھی لگژری فنش گھر ہوتے ہیں نا ان میں لائٹ کلر ہی استعمال ہوا ہوتا ہے, تو وہ لائٹ پہ ہی جو ہے نا ہم ریکمینڈ کرتے ہیں, زیادہ ڈارک پہ نہیں کرتے. باقی کسٹمر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے, وہ جس طرح کا جیسے چاہے وہ ہم اس کو کر دیتے ہیں. اچھا, اور آج کل ہر کوئی اپنی پیس جو ہے وہ بڑا ویلیو کرتے ہیں, سکون بڑا ویلیو کرتے ہیں, چاہے وہ کام ہو, چاہے بزنس ہو, چاہے فیملی ہو, ٹینشنیں ہر طرف گھری ہوتی ہیں. اور جب آپ گھر واپس آتے ہو تو وہ گھر کی جو ایک لک ہوتی ہے, جو آپ کو سکون ملتا ہے, اسی سے آپ جو ہے باقی کا دن بھی آپ کا اور اگلے دن کے لیے بھی آپ تیار ہو جاتے ہیں کہ چلیں دیکھا جائے گا, جو ہوگا سو ہوگا. تو کامنگ ایک سیناریو بنانے کے لیے, انوائرمنٹ بنانے کے لیے کون سے رنگ جو ہیں وہ بہتر رہتے ہیں؟ گرین, بلو, اس طرح کے کلرز کا استعمال کیا جائے؟ نہیں, اس طرح کا آپ کو جیسا بتایا وہ سم ٹائمز وہ بندے کی نیچر پہ ہوتا ہے کہ وہ کون سا کلر پسند کرتا ہے, وہ گرین کرتا ہے, بلو کرتا ہے, جس سے وہ اس کو ریلیکسیشن ملتی ہے. تو وہ جس طرح کی اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کو ہم اسی طرح ڈیل کرتے ہیں. اچھا, یعنی کہ وہ پرسن ٹو پرسن ڈیفر کرتا ہے کہ یہ رنگ جو ہے, ہر بندے کی نیچر ڈفرینٹ ہوتی ہے نا, تو وہ جس طرح جو بندے کا اپنا ایک سینس ہوتا ہے نا اس کے اکارڈنگلی ہم اس کو ڈیل کرتے ہیں. اچھا, اور میں نے دیکھا ہے کہ یلو کلر ہو گیا یا بڑے برائٹ کلرز جو ہیں ان کا بھی کئی گھروں میں استعمال کیا جاتا ہے, اور بے شک جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ ہر کسی کی اپنی پریفرنس ہوتی ہے, جو اپنی مرضی ہے کس طرح کا رنگ کروانا چاہتے ہیں. لیکن کیا برائٹ کلرز زیادہ مشکل کلرز ہیں بیلنس کرنا باقی فرنیچر کے ساتھ ان کو؟ جی بالکل, برائٹ کلر جو ہوتے ہیں, ریڈ میں جو ہو گیا آپ کا, یلو جیسے آپ کو بولتی ہیں, اس میں کلرز میں بھی فیملیز ہوتی ہیں کافی ساری. وہ لائٹ ہوتا ہے, ڈارک ہوتا ہے, ایک ٹرانسپیرنٹ کلر ہوتا ہے. تو وہ جب ہم میچنگ پہ جاتے ہیں تو وہ تھوڑا سا ایشوز تو آتا ہے, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہم ایسے ہی کہتے بھی نہیں ہیں کہ ایگزیکٹ جو ہے نا اس کے ساتھ وہ آپ جیسے تھوڑی بہت میچنگ کے لیے, ظاہر سی بات ہے اگر آپ نے کسی فرنیچر کے ساتھ کرنا ہے تو دیوار ایک اور چیز ہے, فرنیچر ایک علیحدہ میڈیم ہے یا ایک علیحدہ سرفس ہے, تو اس کے ساتھ ایگزیکٹ تو نہیں ایز اٹ از ہوتا, 19-20 کا فرق ہو جاتا ہے. صحیح. اور اگر ہم ویدرز کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان میں چاہے ایون کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آئی سپوز بڑے بدلتے ہوئے موسم اور بڑے ریپڈ چینجز ہمیں نظر آتے ہیں موسم کے اندر, لیکن کیا موسم کا اثر اندر کے پینٹ پہ بھی ہو سکتا ہے, انٹیریئر کے اوپر گھر کے؟ نہیں, خیر اتنا نہیں ہوتا ہی نہیں, بالکل نہیں ہوتا, کیونکہ وہ اتنا فرق بالکل نہیں ہوتا, کیونکہ ہم جو ایک اسٹینڈرڈ را مٹیریلز ہوتے ہیں نا وہ ایک کمپیٹیبلی جو بنی ہوتی ہے نا مینوفیکچرنگ کی, تو وہ اتنا افیکٹ نہیں کرتا. بالکل اندر کو تو بالکل نہیں ہوتا نا افیکٹ, باہر کے لیے تھوڑا بہت ہوتا ہے, افیکٹ نہیں ہوتا, وہ صرف سورج کی شعاؤں کی وجہ سے تھوڑا بہت فیڈ ہو جاتا ہے, اتنا کوئی بھی ایشو ہوتا اس کے لیے بھی. ٹھیک ہو گیا. اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو اسپیشلی را مٹیریلز, کیونکہ آپ نے مینشن کیا, تو ہم ضرور جاننا چاہیں گے کہ آخر کون سی را مٹیریلز اور کس کوالٹی کے را مٹیریلز کا استعمال کیا گیا ہے, ساتھ ہی ساتھ ڈیلرشپ کس طرح سے ویل کی جا سکتی ہے, اور اسٹورز کے حوالے سے کمپنی کے فیوچر کے حوالے سے بھی بات کریں گے. لیکن بریک کا وقت چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آج اسپیسیفکلی بات کر رہے ہیں ماس پینٹس کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے ایک نیا برانڈ ہے, بڑی ہی کمپیٹیٹو ایج اور ایک نئی سوچ اور انوویشن لے کر مارکیٹ میں آئے ہیں, اور امیدیں تو بڑی ہی اچھی ہیں اور ایمبیشنز بھی بہت اچھے ہیں. آپ کے گھر جو ہمارا ایک خواب ہوتا ہے, آئی تھنک سب کا ہوتا ہے کہ ایٹ سم پوائنٹ ان دیئر لائف وہ اپنا گھر خرید سکے, اپنے بچوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنے لیے, اپنے پیرنٹس کے لیے, اور جس بھی ریزن سے آپ خریدنا چاہ رہے ہو. آئی تھنک سب کا خواب ہوتا ہے کہ اپنا گھر ہو, اپنی جگہ ہو جو کہ وہ اپنا جو ہے جس کو کہہ سکتے ہیں, اور اس میں بڑی جتنی بھی چیزیں اس میں ہوتی ہیں, چاہے وہ فرنیچر ہو, چاہے وہ اس کے اندر کس طرح سے بنایا گیا ہے, کنسٹرکشن کس طرح سے کی گئی ہے, ڈیزائن کس طرح سے کیا گیا ہے, کون سے رنگوں کا استعمال کیا گیا ہے, ہر چیز ہی بڑی ہی خوبصورت لگتی ہے, بڑی اچھی لگتی ہے. اور یہی سوچ جو ہے آپ کے گھر کی خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے ماس پینٹس بھی آپ کے ساتھ ہے, اور آپ کے گھر کو اور آپ کی لیونگ اسپیس کو خوبصورت بنانے کے لیے ڈفرینٹ کلر رینج ان کے اویلیبل ہے, پھر چاہے وہ آپ کے گھر کا ایکسٹیریئر ہو یا پھر آپ کے گھر کا انٹیریئر ہو. اور ہمارا تو کام ہے آپ لوگوں کو ساری انفارمیشن پرووائڈ کرنا, ڈفرینٹ برانڈس کے بارے میں آگاہ کرنا, اور ڈفرینٹ طرح کے جو اسپیشلی آئی تھنک نوجوانوں کے لیے ایک بڑی انسپریشن بھی ہوتی ہے جب آپ ڈفرینٹ برانڈس کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں, ڈفرینٹ لوگوں کو اس طرف آتے ہوئے دیکھتے ہیں, انٹرپرینورز
हम देखते हैं अपने मुल्क के अंदर से, जो कि पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, बहुत खुशी महसूस होती है, बहुत अच्छा लगता है। और क्योंकि हम स्पेशली डीलरशिप्स के हवाले से मैं चाह रही थी, अगर हम बात करें मास पेंट्स की, ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट शहरों में डीलरशिप्स मौजूद हैं, फैसलाबाद शहर के अंदर भी कोई डीलरशिप्स हैं, और अगर कोई शख्स डीलरशिप लेना चाहते हैं तो वो किस तरह से ले सकते हैं? जी, हमारे जो है ना कंपनी की पॉलिसीज़ के हवाले से हमने काफ़ी आसानियां पैदा की हैं डीलर्स के लिए। फैसलाबाद और पूरे पाकिस्तान में ही हमारा तो है कि पूरे पाकिस्तान में हम डीलरशिप दे रहे हैं, और इसमें बहुत आसान सी पॉलिसियाँ हैं कि जो भी हमारे साथ कांटेक्ट करता है वो हम उसको जो है पेंट हायर कर रहे हैं, और वो पॉलिसीज़ के मुताबिक जो है वो हमसे रब्ता कर सकता है और ले सकता है। और ये फैसलाबाद में 2-4 पॉइंट्स हैं। इसके अलावा छोटे वो लोकल्स जो हैं दुकानदार वगैरह भी, वो भी हमसे जो वो डीलर से ले रहे हैं। इस तरह के वाले से पाकिस्तान के किसी काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क हमारा फ्रेंचाइज का ना, फैसलाबाद में काफ़ी सारे हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान, जैसे आपको बताया है। उसमें जो भी अप्रोच करता है वो एक अच्छी क्वालिटी के लिए, अच्छी जो डिस्काउंट के लिए, वो फिर हम आगे उनको, क्योंकि हमारा डिस्काउंट स्ट्रक्चर अच्छा है जिससे काफ़ी लोग इंटरेस्ट शो करते हैं, तो वो फिर किसी को भी ज़रूरत होती है तो वो जो हमारी सेल टीम है वो उनको जाके डील करती है। एंड ऑफ कोर्स रॉ मटेरियल्स के बारे में भी थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा। एंड डीलरशिप अगर कोई अवेल करना चाहते हैं, कोई खरीदना चाहते हैं, तो वो किस तरह से कर सकते हैं? वो हमारी सेल टीम्स है, वो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी हैं, ऑनलाइन भी हैं, तो वो हमें टच करके, तो वो जो भी है हमारे जीएम साहब या जो भी सेल एग्जीक्यूटिव वगैरह है वो जाके मिल लेते हैं, तो वो ईजिली हो जाता है, अप्रोच में तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, और अगर हम कंपनी के एम्बिशन के हवाले से बात करें तो कैसे आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं कंपनी को फैसलाबाद शहर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर? जी माशाल्लाह, ये टोटली पाकिस्तान के हर कोने में ये सोशल मीडिया चल रहा है। इसमें हमारा जो जा रहे हैं, और जैसे सेलमैन हैं, सेल मैनेजर साहब हैं, वो उनके साथ सोशल मीडिया में, या जैसे हमने एड्स भी कुछ लगाई हैं, इससे रब्ता हो रहा है और वो हमसे रब्ता करते हैं। और इससे सबसे पहले वो हमारे सेलमैन जो हैं वो भी कांटेक्ट करते हैं मुख्तलिफ डीलरों से, तो वो सैम्पलिंग हमारी जब जाती है ना जी, तो वो सैम्पलिंग देख के, मटेरियल को देख के, तो हर जो भी पहले देखता है वो पसंद करता है और वो हमसे रब्ता करता है कि आपकी क्वालिटी अच्छी है। वो पहले सैम्पलिंग में जो मज़दूर हैं या उनके डीलरों के उन्होंने रखे हुए हैं, वो सैम्पलिंग करवाते हैं पहले हमारे ना मटेरियल की, तो वो पसंद करते हैं और फौरी वो हमें रब्ता करते हैं कि हमें भी आप डीलरशिप दें। अच्छा जी, और रॉ मटेरियल्स की भी अगर बात करें, थोड़ा सा बताइएगा कहाँ से मंगवाए जाते हैं और क्या रॉ मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं? रॉ मटेरियल्स तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो यूरोपियन लेवल के हम यूज़ कर रहे हैं। जो भी हमारे एडिटिव्स होते हैं उसमें डो केमिकल आता है, BASF होता है, बहुत बड़े ब्रांड्स हैं उनके। हम अगर आपने रॉ मटेरियल पे कंप्रोमाइज़ करते हैं तो फिर आपको क्वालिटी अच्छा नहीं मिलेगा। तो वो उस पर हम जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह स्टैंडर्ड्स के ही जो है ना वो लोकली कोई भी हम नहीं करते इस पर, क्योंकि ये आपकी क्वालिटी का दारोमदार जो है ना वो सारा रॉ मटेरियल्स पे होता है। अगर आप उस पर कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं या आप कॉस्टिंग के पे जाके उस पर थोड़ा सा आप कहते हैं कि ये इसमें हम सस्ता सा लेके इसकी जो है कॉस्टिंग थोड़ी सी कम कर लेंगे, तो वो फिर आपको लॉन्ग टर्म के लिए जो हम खुले दिल से गारंटी देते हैं ना, वो फिर हम नहीं दे सकते। एंड ऑफ कोर्स बात हम एक ब्रांड की कर रहे हैं और हम डेफिनेटली इसी पर वापस आएंगे, लेकिन आई थिंक कभी भी जब आपको कामयाबी मिलती है ज़िंदगी में तो आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपके पेरेंट्स हमेशा आपके साथ खड़े होते हैं, और आपके पेरेंट्स की ही मेहनत होती है, उनकी जद्दोजहद होती है जो एट द एंड आपको सक्सेसफुल करती है। और हमेशा जब आपके पेरेंट्स आपके साथ होते हैं ना, तो आई थिंक आपकी ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल आती है ना, आपको आसान लगने लग जाती है। तो आई थिंक इसमें आपकी बड़ी मेहनत है कि जहाँ पर आपने पुश किया, ये इतना कॉन्फिडेंस दिया अपने बच्चों को कि अगर वो ज़िंदगी में आगे जाके कुछ भी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जी माशाल्लाह जी, ये तो हर वालिदैन की
جو ہے امید پہ ہوتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے اور انتھک دن رات محنت کرتا ہے، اور یہ اس کا ایک امید اور کرن ہوتی ہے کہ میرے جو ہے اس میں مجھ سے میں کیا کہہ سکتا ہوں، اولاد کے لیے جو ہے نا دن رات ایک کر کے بھی پھر بھی سوچ یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا اور ہو جائے اور ہم سے بڑھ کر ہماری اولاد بچے آگے نکلیں. اور میری تو خاص کر یہ سوچ تھی کہ یہ بچے میرے شروع سے ہی قابل ہیں پڑھائی میں، تو میں نے دیکھا کہ انشاءاللہ یہ آگے نکلیں گے. تو بڑا بیٹا ہے یہ، اس سے بیٹی بھی تھی، وہ بھی یونیورسٹی لیول کے ہے، ٹیچر بھی ہے، یہ بھی ماشاءاللہ کیمیکل انجینئر ہے. چھوٹا بیٹا میکینیکل انجینئر ہے، اس سے چھوٹی بیٹی نیوٹریشنسٹ ڈاکٹر ہے، اور اس سے چھوٹا بیٹا MBBS ڈاکٹر ہے، کر رہا ہے، اسٹوڈنٹ چل رہا ہے. تو میں نے ان کے دیکھا کہ ان میں ماشاءاللہ ابیلٹی اجاگر ہے، بہت سارا ماشاءاللہ یہ ورک کر سکتے ہیں. تو مجھے تو بہت اچھا فیل ہوا، میری امید جو ہے پوری ہو گئی. جب انہوں نے یہ باہر تھے تو انہوں نے مجھے آئیڈیا دیا نا کہ ہم یہ ایک بزنس کریں گے جس میں قوم اور پاکستان کی خدمت کریں گے. تو مجھے بہت اچھا فیل ہوا. میں نے اس کو مکمل داد دی اور میں نے اس کے ساتھ شانہ بشانہ ہم سب نے چلنا شروع کیا. اور صرف مشن یہی تھا کہ یہ باہر سے آ کے پاکستان میں قوم کی خدمت کرے اور پاکستان کی خدمت کرے. اور اس لحاظ سے جتنا بھی ہے ماشاءاللہ آگے چلیں، جو چلیں گے تو ہمارا نام بھی آئے گا. ہم نے تو محنت کی ہے اور محنت کر کے ان کو آگے لائے ہیں. بالکل جی، اور یہ ایک فیکٹ ہے زندگی کا کہ آپ چاہے جتنا بھی آگے نکل جائیں، ایٹ دی اینڈ آپ کے پیرنٹس آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں، اور ان کی وجہ سے اگر آپ زندگی میں کچھ اچیو کر پاتے ہیں تو صرف اور صرف آپ کے پیرنٹس کی وجہ سے. ان سے زیادہ امپورٹنٹ زندگی میں اور کچھ نہیں ہوتا. تو جی ایک دفعہ پھر میں بتاتی چلوں، ماس پینٹس جو کہ ایک نئی کمپنی ہے اور آلریڈی مارکیٹ کے اندر آپ کو ڈیلرشپس بھی مل جائیں گی اور ان اسٹور بھی آپ کو اویلیبل مل جائے گا. تو جلدی سے جائیں، جا کر چیک آؤٹ کریں، سیمپل کریں، اور اپنے گھر میں جو بھی آپ انٹیریئر اور ایکسٹیریئر چوائسیز آپ چاہ رہے ہیں پینٹس کی، لازمی طور پہ سیمپل کریں اور اپنی پسند کے جو بھی پروڈکٹس ہیں ان کو جلدی سے جا کر خرید لیں. تو جی یہاں پر آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت ہی خوبصورت گفتگو، اینڈ اسپیشلی اٹس اے فیملی رن بزنس، تو آئی تھنک دیٹ میکس اٹ ایون بیٹر. اور ملک کی خدمت کرنا اور وہ ایک چاہ رکھنا، آئی تھنک دیٹس اے ریئلی بگ ڈیل. تو بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ دونوں کا. یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے آپ اجازت دیں، میں آپ لوگوں سے کل ملوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.